बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए, शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। वो हारिब को मैसेज करते ही टेरेस पर चली आई थी। उसका इंतजार करते हुए सर उठाया आसमान पर चमकते चांद को तकने लगी। चांद भी आज पूरे जोबन पर था, इस कदर जोबन पर कि उसका हाला नन्हे तारों की टिमटिमाहट को उचकने लगा था। अंजला की नजरों का इर्तकाज हारिब के टेरेस का दरवाजा खोलने की आवाज पर टूटा था। वो सर को नीचा करके आकाश पर से नजरें हटाती उसकी जानिब मुतवज्जे हो गई। वो धीमी सी चाल चलता हुआ लबों को बज़ाहिर मध्यम से मुस्कुराहट ढाले उसकी जानिब आ रहा था। इतनी दूर से भी वो उसके चेहरे पर नजरें टिकाए उसे पढ़ने की कोशिश में था। दीवार के पास पहुंचकर उसने बड़ी महारत से उसे फलांगा और फिर अपने हाथ झाड़ते हुए उसके सामने आ गया। चांद के चांदनी ने उसके चेहरे के नकूश मजीद उभारे थे। अंजला बिना कुछ कहे कुछ लम्हे उसे देखती रही। वो मुस्कुरा दिया, मगर ये मुस्कुराहट उसके इज़्तिराब को छुपा नहीं पाई थी। मैंने आपको अपने राज का अमीन समझा था। वो एक बार फिर सामने देखने लगी। ताल्लुक की बाबत शिकवा करने के लिए पहले उस रिश्ते को तस्लीम करना जरूरी था जिसके तसल्लुत से वो इनकारी थी, और अब यूं उसके जानिब देखकर उसी रिश्ते का हवाला देना किसी सूरत आसान नहीं था। कासिम से बात करने के बाद हाजिब को सूरत हाल समझने में मुश्किल नहीं हुई थी। ये कोई राज नहीं है, हकीकत है। ऐसी हकीकत जिसका आश्कार होना उसी दिन लिख दिया गया था जिस दिन हमारा रिश्ता बदला था। वो अटल मगर कदरे ठहर ठहर कर नरम लहजे में बिल आखिर उसके लाख झुटलाने के बावजूद भी हकीकत बयान कर ही गया था। वही हकीकत जिसको जानते हुए आप किसी और को डेट कर रहे हैं। जाने वो किस ख्याल के तहत दूबदू कह गई, और फिर वो पछताई भी। तुम्हारे ख्याल में अगर मुझे उससे शादी करनी होती तो क्या मुझे कोई रोक सकता था, या मुझे तुम्हारा डर होगा उसका जो हर ताल्लुक को मानने से इनकारी है। वो भी जुमले के इख्तिताम पर अपने हिस्से का शिकवा कर ही गया। वो उसकी जानिब देखते हुए उसके बात के ठीक होने का एतराफ़ कर गई। वो गलत नहीं कह रहा था। वो उसके रात साथ रहने से इनकार कर चुकी थी। वो चाहे तो उसे छोड़कर दूसरी ओर कदम बढ़ा सकता है। फिर भी जाने क्यों वो उसे खफगी नाराज़गी का इजहार कर जाया करती थी। इस बात से अनजान दिल ज़ुबान इनकार का कायल नहीं होता। उसे जो महसूस होता है इंसान को बावर करवा कर ही रहता है, कभी बेसाख्ता और कभी होशो खिरद में। वो बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ने ही लगी थी, जब ही हारिब सूरत से उसके सामने आता उसका रास्ता रोक गया। अंजला ने खफगी से उसे देखा, मगर वो पहाड़ बना सामने खड़ा रहा। अब जब तुमने मेरी मोहब्बत पर सवाल उठा ही दिया है, फिर तुम्हें भी मेरी बात सुनना ही पड़ेगी। मैं तुम्हें अब खुद का मुतल्लिक मजीद गलत फहमियाँ नहीं पालने दूंगा। अगर वजाहतें मेरी तरफ से तुम्हारे दिल पर जमे जमूद को ख़त्म कर सकती हैं, तो मेरी मर्दानगी को, अपनी बीवी को किसी भी किस्म की वजाहत देने में कोई आर नहीं। आरिफ की बात पर लम्हे भर के लिए नरम पड़ी। वो मुझसे सिर्फ बात करना चाहती थी। मैं हरगिज नहीं जानता था वो मुझे प्रपोज कर देगी। अंजला ने अपने निचले होंठों को दांतों तले दबाया, फिर इस्तेहज़ाया हंसी। तो उसने आपको प्रपोज भी कर दिया? उसने हल्की सी सर को जंबिश दी। फिर कब कर रहे हैं आप उसके साथ शादी? अंजला, मैं सिर्फ कासिम की मदद कर रहा था। मेरी तरफ से आप आज़ाद हैं, जो चाहे करें। जब मुझे आपके साथ रिश्ता रखना ही नहीं है, फिर बिला वजह उम्मीदों की बेड़ियों में जकड़ने का फ़ायदा? काश के तुम्हारे कह देने से मैं आज़ाद हो जाता। देखो हमारी बात हो चुकी है ना इस पर, फिर क्यों तुम बार बार ख़त्म करने की बात करके मेरा सब्र आजमाती हो यार। वो अपने लहजे को हत्तुल इम्कान धीमा रखे हुए था। आप जो भी कह लें, मेरा फैसला कल भी वही होगा जो आज है। उसके लहजे की बढ़ती तलखी हारिब के हवासों को जकड़ने लगी थी। अंजला, जिस दिन मैंने तुम्हारी तरह बेरुखी का लबादा ओढ़ लिया ना, उस दिन तुम्हें मेरी तकलीफ का अंदाजा होगा। उसके जुमले पर वो ठहर गई, यूं जैसे उसकी सांस भी साकन हो गई हो। अगर वो सच में इस बार चला गया? तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर नहीं आती? उसने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा। वो इतने दिन गिल्ट में रह रहकर थकने लगी थी। लोग और फिर खुद का दिल जो उसे हर बार हारिब के साथ रखे गए रवैये पर कटहरे में ला खड़ा करता था। उसकी जिंदगी चार इतराफ लिए कुछ यूं उलझ गई थी, जिसकी एक जानिब उसकी माँ का मर्द के हवाले से खौफनाक माजी था, दूसरी जानिब उसका मर्द के हवाले से मायूसी भरा माजी था, तीसरी जानिब उसकी खाला का उसके बाप से मजबूरी के पलंदे में झूलता हाल था, और चौथी जानिब खौफ के घेरे में सिसक सिसक कर डूबती उम्मीदों से भरा उसका खुद का हाल था, जो किसी हद तक मुस्तकबिल के भी स्याह होने का अंदेशा लिए हुए था, और वो ऐन उनके बीच बेबस खड़ी हुई थी। आती है, मगर उससे पहले मुझे आपका छोड़ जाना नजर आता है। आप तो मेरे दोस्त भी थे ना, मेरे साथ भी तो ज्यादती हुई थी ना। वो एक बार फिर अपनी मुट्ठियां भींच गई। मैंने कितनी कोशिश की थी आपसे बात करने की, मगर आपने क्या किया? आपने मेरी तरफ से अपने कान बंद कर लिए।
آپ کو میرے سوا سب نظر آتے تھے۔ ماضی میں اس کے چھوڑ جانے کے ذکر پر آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھیں۔ آپ نے جانا تھا تو چلے جاتے، مگر مجھے میرا دوست تو نہ چھینتے، اتنی تذلیل تو نہ کرتے میری۔ آنکھوں سے بہتا سیال ناک کو بھی نم کر گیا۔ اس نے اپنی آستین سے اپنی ناک کو رگڑا۔ پلیز انجلا، ایسے مت کہو۔ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ اس کا خود کے لیے تذلیل کا لفظ بولا جانا اسے تڑپا گیا تھا۔ کیوں نہ کروں؟ کیا آپ دھتکار کر نہیں گئے تھے؟ آپ ویسے بھی انکار کر سکتے تھے۔ اب بھی تو ہم الگ ہونے ہی والے ہیں نا۔ آپ تب بھی کہہ دیتے ہم الگ ہو جاتے، مگر یوں نہیں۔ کسی کے حصے میں دھتکار تو نہ آتی نا، انتظار تو نہ آتا نا۔ میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، اس بات کی کوئی وضاحت نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی یار، میں جانتا ہوں میں نے بے وقوفی کی۔ میں بابا سے غصہ تھا، میں ان سے دور جانا چاہتا تھا۔ مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ زیادتی تو تمہارے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ وہ رکا۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں ایسا کہ تمہاری تکلیف کا مداوا ہو جائے؟ وہ بے بسی سے کہتا اس کے ہاتھ تھام گیا۔ میں بہت آگے نکل آئی ہوں، یا شاید بہت پیچھے رہ گئی ہوں۔ اب آپ کے ہم قدم ہونا ایک ناممکن سی بات ہے۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ اس کی آنکھوں میں آس کے دیے جلنے لگے۔ بات میرے معاف کرنے کی نہیں ہے، وہ سر جھکائے دھیمی سی آواز میں اعتراف کر ہی گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں اس قدر غلطیاں کر دی ہیں کہ آپ تو کیا کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ انہیں نظر انداز کر دے۔ نادانیوں کا بوجھ اس کا سر جھکا گیا۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ مضر ہوا۔ نہیں، میرے جیسی غلطیاں کوئی نہیں کرتا۔ وہ محض غلطیاں نہیں تھیں، وہ آزردہ سی بولی تھی۔ امید کے پردے کے بغیر جب انسان کو آگاہی کی بصیرت عطا کی جائے تو پھر ماضی کے گنابی آسیب کی مانند حال کو کھانے لگتے ہیں۔ پھر تم مجھے مت بتانا۔ انجلا نے سر اٹھا کر حارث کی جانب دیکھا۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے وہ کوئی 2 سال کا بچہ ہو جو اپنے ارد گرد کے ماحول سے قطعی واقف نہ ہو۔ ہم نا بہت عجیب سے معاشرے میں رہتے ہیں۔ یہاں مردوں کے عیبوں پر تو پردہ ڈالا جا سکتا ہے، مگر عورت کے عیب کے اشتہار ہم گلی گلی لگانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اور میں نہ بھی بتاؤں تو کیا آپ کو پتہ نہیں چلے گا؟ اس نے کچھ پل کو توقف کیا۔ بہتری اسے میں ہے۔ Rather ending upon something very bad, it's better to conclude it at very good. بھروسہ تو کر کے دیکھو، وہ ملتجائی ہوا۔ بھروسہ کر کے ٹوٹ جانے کی تکلیف بھروسہ نہ کرنے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ میں اس سے بار بار نہیں گزر سکتی۔ اس کا لہجہ اس کے زخمی دامن کا شاہد تھا۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تم مجھے وقت دو گی، میں اپنی جانب سے تمہارا دل صاف کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے پچھتاوے میں نہیں رہنا، مجھے خود سے متعلق تمہارا دل صاف کرنے کی کوشش کرنی ہی ہے، بھلے نہ کام ٹھہرے، پھر بھی مجھے کوشش کر کے دیکھنی ہے۔ تم مجھے کمزور کرنے لگے ہو۔ وہ اس کے ہاتھوں میں مقید اپنے ہاتھوں پر نظریں ٹکائے ہارے ہوئے لہجے میں ایک اور دھیما سا اعتراف کر گئی۔ میں تمہیں کمزور کیسے کر سکتا ہوں؟ مگر میں تمہارے سامنے کمزور پڑنے لگی ہوں۔ یوں ہی چلتا رہا تو میں بکھر جاؤں گی۔ پچھلی مرتبہ میں نے بہت مشکل سے خود کو سمیٹا تھا۔ ہر بار حیات سے نہیں نوازا جاتا۔ اس بار ٹھوکر لگی تو حیات مختصر ہو جائے گی۔ تمہاری حیات مختصر ہوئی تو میری حیات بھی طویل نہیں ہوگی۔ اس کا لہجہ اس قدر پر یقین تھا جیسے زندگی کا قلم اس کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہو۔ انجلا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں میں اس کے بچھڑ جانے پر اپنی حیات مختصر ہو جانے کا عہد تھا۔ انجلا کچھ پل خاموش رہی، پھر اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ تم ابھی صرف خمار میں ہو حارث، محبت ہو جانے کی غلط فہمی کا خمار، یا شاید خود سے منسلک عورت کو چھوڑ نہ پانے کی انا کے زوم میں۔ جس دن یہ خمار اترے گا اور یہ زوم ٹوٹے گا، اس دن تم سراپائے محبت نہیں، سراپائے سوال بنے کھڑے ہوگے۔ اس نے حارث کی جانب دیکھ کر کہا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں بغاوت نہیں تھی۔ تمہیں ان سب باتوں کا ڈر کیوں ہے؟ تمہیں چھوڑنا ہے نا، تم چھوڑ دینا۔ ہم کوئی 19ویں صدی میں تو نہیں رہتے جہاں عورت شوہر سے علیحدگی چاہے اور اسے نہ ملے۔ وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر بات کر رہا تھا اور اس کے سامنے کھڑی لڑکی کے پاس اپنا تجربہ تھا۔ مرد کی انا، ضد، زمانے کی مسافت سے آزاد ہوتی ہے۔ 19ویں صدی ہو 21ویں، اسے کسی صورت ٹوٹنا منظور نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں، کوئی خواہش مت پالو اور نہ ہی مجھے کسی ایسی خواہش میں مبتلا کرنے کی کوشش کرو۔ اب ان آنکھوں کو خواب دیکھنے کی عادت نہیں رہی۔ اختتام پر اس کی آواز میں نمی محسوس ہوئی تھی۔ کبھی یہ آنکھیں خوابوں کے بنا ادھوری تھیں اور اب ان آنکھوں کے سبھی خواب ادھورے تھے۔ انا اور ضد، مرد کی ہو یا عورت کی، دونوں ہی رشتوں کو تباہ کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ محض یہ کہنا کہ عورت کو مرد کی ضد سے نہیں ٹکرانا چاہیے ورنہ وہ سب ہار دیتی ہے، غلط ہے۔
عورت ضد پر آئے تو ہار تو مرد بھی اپنا سب کچھ دیتا ہے۔ اس کے سامنے اس کی ماں کا چہرہ لہرایا تھا۔ ضد جنسی تفریق سے بالا تر ہوتی ہے، اور میں نہیں چاہتا میں ہم دونوں کے اس خوبصورت رشتے کو اس شفافیت کی نظر کروں۔ اس نے لمحہ بھر کو رک کر وقفہ کیا۔ تم جن لمحوں کی گنجائش نکال سکتی ہو مجھے اتنے ہی لمحے جی لینے دو۔ ہم دوست بھی تو تھے، ہم دوست بھی تو رہ سکتے ہیں۔ وہ کیوں ایک ہی بات پر مضر تھا۔ انجلا اس کی بات پر بنا کچھ کہے آگے کی جانب بڑھی، پھر کچھ ہی فاصلے پر رک کر اس نے مڑ کر حارث کی جانب دیکھا۔ کیا مرد کے لیے اپنے ساتھ منسوب عورت کو چھوڑنا اس قدر ہی انا کا مسئلہ ہوتا ہے؟ اس نے اپنی ماں کی کہی گئی بات کے تناظر میں اس سے پوچھا۔ اگر کبھی زندگی میں ایسا مقام آیا تو تم خود دیکھ لینا، مرد کے لیے انا اونچی ہے یا اس کے ساتھ منسوب رہنے والی عورت۔ وہ پختگی سے کہتا دیوار پھلانگتا اپنے ٹیرس پر سے ہوتا ہوا اپنے کمرے میں گم ہو گیا، اور وہ سر جھٹکتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ خدا کبھی کسی پر ایسا وقت نہ لائے جب دو انسانوں کی انا آمنے سامنے آئے، وہاں جہاں محبتوں کے زوم ٹوٹیں۔ وہ بھی اپنے کمرے میں گم ہو گئی۔ کہیں نہ کہیں حارث کی بات اس کے دماغ میں ٹھہر گئی تھی۔ اسے لمحوں کے دورانیے سے غرض نہیں تھی، اسے اس کے ساتھ سے مطلب تھی، جتنی دیر بھی ممکن ہو سکتا۔ اب اگلا سین۔ آج ہفتہ تھا جس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے قاسم نے مووی نائٹ پلان کر لی اور اس کے وینیو کا ذمہ زبردستی حارث کے سر دھر دیا۔ اس کی ایک خاص وجہ انجلا کا تائی سے کسی حد تک کترانا بھی تھا۔ وہ سب اس وقت محمود صاحب کے گھر پر اوپر والے پورشن کے لاؤنج میں ڈیرا ڈال چکے تھے۔ بڑوں کے دیکھا دیکھی ان سب کے دلوں میں بھی دوستی کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی گئی تھیں، اور اب مروت تکلفات جیسا کوئی عنصر ان کو ایک دوسرے سے لحاظ رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ جس کو فلور کشن سمجھ آئے تھے وہ ان پر، اور جن کو ان کی نسبت صوفہ سمجھ آیا تھا وہ اس پر بیٹھ گیا تھا۔ انجلا باجی کدھر رہ گئی ہیں؟ انجلا کے انتظار سے تنگ آتے ہوئے بالآخر لارب کہہ ہی اٹھی تھی۔ حارث اسکرین پر مووی ڈھونڈتے ہوئے اس کی حالت پر ہنس دیا۔ نمبر بڑھوا رہی ہے اپنے سسر کے سامنے؟ قاسم نے ذرا سی ہلکی آواز میں تبصرہ کیا۔ حارث نے اسکرین پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے اسے گھورا۔ وہ برا سا منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ قاسم کی بھن بھن سن چکی تھی۔ میری مجال میں تم بہنوں کو کچھ کہہ سکوں؟ وہ بھی آتے ہوئے فون پر لقمان صاحب سے کلاس لگوا کر آیا تھا۔ اس نے بھنا کر لاریب سے کہا۔ وہ گردن کو اٹھائے کندھے اچکا گئی۔ خیر میں انجلا باجی کو ابھی بلا کر لاتی ہوں۔ لاریب صوفے پر سے اٹھنے کو ہی تھی جب قاسم نے ڈپٹ کر اسے واپس بٹھا دیا۔ بیٹھو ادھر، تم کیوں جاؤ گی؟ یہ ہے نا میزبان، یہ جائیں، ہم تو مہمان ہیں، شان سے بیٹھیں گے۔ اس نے تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے شاہانہ انداز میں کہا۔ حارث نے قدرے الجھتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ جاؤ بھائی اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ آخری بات قاسم نے اس کے پاس آ کر آہستگی سے کہی۔ حارث کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ سر کو خم دے کر اس کا شکریہ ادا کرتا زیر لب مسکرایا، اور پھر ریموٹ قاسم کی جانب اچھالتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ نیچے آ کر اسے انجلا کو ادھر ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اس وقت کہاں ہوگی۔ وہ ناک کی سیٹ سے کچن کی جانب بڑھایا، اور پھر وہ اور محمود صاحب اسے سامنے ہی کچن میں نظر آ گئے۔ وہ ایپرن پہنے کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی تھی، اور محمود صاحب اس کے پاس کاؤنٹر کے ساتھ رکھی کرسی پر براجمان تھے۔ وہ دونوں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ اندر بڑھنے کے بجائے دروازے کی اوٹ میں چھپتا دیوار سے ٹیک لگاتا وہیں کھڑا ہو گیا۔ اس منظر کی تخیلاتی بنائی وہ کرتے ہوئے اسے اس کی حقیقی خوبصورتی کا ادراک نہیں ہوا تھا۔ اس نے کبھی اسے پورے استحقاق سے اپنے گھر میں دیکھنے کی ایک تمنا کی تھی۔ اپنے شعور میں کبھی اپنے پورے گھر میں گونجتی اس کی ہنسی کی کھلکھلاہٹ سنی تھی۔ اس کے چہرے پر امٹتی مسکان کی تمانیت کو اپنے وجود میں محسوس کرنے کی دعا کی تھی۔ اسے احساس نہیں ہوا تھا اس کی تمنا، اس کے شعور، اس کی دعاؤں کی تکمیل کا حقیقی عکس اس قدر خوبصورت ہوگا۔ وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ اس کی سنہری آنکھوں کی چمک ابھری۔ آپ کو کیک بیک کرنا کتنا پسند ہے نا؟ ہاں، ہماری مرحومہ بیوی کو بہت پسند تھا۔ وہ دھیما سا مسکرائے۔ ہاں، اور میری محبوبہ کو بھی۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑا وہ بڑبڑایا۔ مگر حارث کو نہیں پسند کیک تو کیا اسے میٹھا ہی نہیں پسند، وہ تو چڑھتا ہے۔ انہوں نے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ دروازے میں کھڑے حارث نے تعصب سے سر جھٹکا۔ شاباش پاپا، پہلے ہی وہ مجھے بہت پسند کرتی ہے۔ ان کی شیریں زبان سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہیں میٹھا کتنا پسند ہوگا۔ وہ بھی ان کے قریب کرتے ہوئے بولی تھی۔ پھر وہ دونوں ایک ساتھ کہکا لگا کر ہنس اٹھے۔ ویسے آپ کو پتا ہے آپ کے کیکس آرفن ایج کے بچوں کو بھی بہت پسند آتے ہیں۔ اس کی بات کی سچائی کا اندازہ اس کے چہرے سے لگا سکتے تھے، جہاں جھوٹ کی کوئی رمق نہ تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جو میری دوست ہے وہ تو آپ کے ساتھ ملنے کو بضد تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ آخر کوئی اتنے مزے کے کیک کیسے بنا سکتا ہے۔ ہاں، تو آپ کسی دن اسے لے آئے نا، پھر میں اس کو لائیو کیک بیک کر کے دکھاؤں گا۔
توبہ کریں, آپ کو پتہ ہے وہ بہت بولتی ہے, خود تو بین ہوگی, میری انٹری بھی آپ کے گھر میں بین کروائے گی. ارے ایسا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو آپ کی انٹری اس گھر میں بین کروا سکے. رہنے دے انکل, یہ جو آپ کے بیٹے ہیں نا, توبہ توبہ, ہر وقت تفتیشی نگاہوں سے گھورتے, ہاتھ میں تلوار لیے لڑنے کے لیے تیار گھومتے رہتے ہیں. اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے. دروازے کی اوٹ میں کھڑے حارب کو ایک اور دھچکا لگا تھا. وہ تو کبھی خود اس کے ساتھ نہیں الجھا تھا اور وہ سارا مدعا اس پر ڈال گئی تھی, اور تو اور اس کے محبت بھرے انداز کو تفتیشی نگاہ کا نام دے گئی تھی. وہ بے ساختہ ہی سیدھا ہو گیا. آپ کہیں تو ہم اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں. محمود صاحب نے اسے آفر دی, اور آفر بھی کافی سنجیدہ تھی. حارث سے بھی اس سے زیادہ اپنے مخالف سے اشتراک برداشت نہیں ہوا تھا. وہ کچن کے اندر چلا آیا. ہاں جی, اور یہ بھی بتا دے اس خادم کو کب اپنا گھر چھوڑنا ہے. وہ افسوس سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا. میں نے کہا تھا نا, تلوار ہاتھ میں لیے گھومتے ہیں. انجلا نے جیسے محمود صاحب کے پاس ہوتے ہوئے کہا, وہ ایک بار پھر ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہکا لگا گئے. وہ تعصب سے سر ہلا گیا. دس از ناٹ فیئر ڈیڈ. محمود صاحب نے فوراً اپنی ہنسی دبائی. میں تمہیں بلانے آیا تھا, سب اوپر مووی دیکھنے کے لیے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اس نے انجلا سے کہا. آپ لوگ دیکھنا شروع کریں, میں انکل کی ہیلپ کروا کر آتی ہوں. اس نے ہاتھ گھماتے ہوئے اپنے ارد گرد بکھرے سامان کی جانب اشارہ کیا. تم یہاں انکل کی ہیلپ کروانے آئی ہو؟ وہ سخت تیور لیے استفہامیہ گویا ہوا. باپ ہوں تمہارا, تمہیں تو شرم نہیں آئی, مگر ہماری بیٹی کو لحاظ ہے. انجلا کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ میدان میں اتر آئے. ہاں جی, 5 منٹ پہلے آپ اسی بیٹے کی برائیاں کر رہے تھے. ایک بار پھر اسے اپنے باپ کی باتیں یاد آنے پر افسوس ہوا تھا. ایک تو تم ہر بات دل پر لگا کر بیٹھ جاتے ہو. انجلا سلیب سے اترنے لگی. حارب نے سہارے کے لیے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا. اگر اس وقت محمود صاحب وہاں نہ ہوتے تو شاید اس کا ہاتھ جھٹک دیتی. وہ اس کا ہاتھ تھامے سلیب سے اتر گئی. محمود صاحب بھی کچن سمیٹنے میں اس کی مدد کے لیے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. نہیں بہت شکریہ, آپ رہنے دیں, میں کروا دیتا ہوں, پھر کہیں گے بوڑھے باپ سے کام کروایا. اس نے محمود صاحب کو کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے روک دیا. بیٹا جی, جس چینل پر تم چل رہے ہو نا, وہ میں نے ہی ٹیون کیا ہے, اب میرے سر پر احسان نہ ڈالو. وہ اس کے باپ تھے, مگر جس رفتار سے اسے رگڑتے تھے اسے انجلا کے باپ زیادہ لگتے تھے. چیزیں سمیٹتے ہی وہ انجلا کی ہنسی نکلی. کیک کو یاد سے نکال دینا, جلا نہ دینا, انہوں نے حارب سے کہا, اور پھر انجلا کے پاس آ کر اس کے سر کا بوسہ لیا. چلو بیٹا گڈ نائٹ, اور اس کو تم نظر انداز ہی کرنا. ویسے آپ کی نصیحت ضائع ہی گئی ہے, مجھے نظر انداز کرنے کا کام وہ پہلے سے ہی کر رہی ہے. اگر ایسا کر رہی ہے تو بہت اچھا کر رہی ہے, انہوں نے انجلا سے کہا, اور پھر آگے قدم بڑھے. کچھ قدم آگے جا کر انہوں نے حارب کو دیکھا, اور وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا. انہوں نے واپس آ کر اس کے کندھے پر تھپکی دی. چلو تمہیں بھی اللہ ہی حافظ. اللہ حافظ ڈیڈ. وہ ان کے جاتے ہی پلٹا. تب تک انجلا سارے برتن سنک کے پاس اکٹھے کر چکی تھی, اور اب اس کی جانب پیٹ کیے کاؤنٹر سے بیکنگ کا سامان سمیٹنے لگی تھی. وہ خاموشی سے چلتا ہوا اس کے پاس سے ہوتا ڈرور کے پاس آیا, اور اسے کھول کر گلوز نکال کر پہننے لگا. انجلا نے کن اکیوں سے اسے دیکھا, اور بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو ضبط کیا. ہائے یہ نازک ہاتھ. وہ گلوز پہننے کے بعد سنک کے پاس جا کر برتن دھونے میں مصروف ہو چکا تھا. جب تک انجلا نے شیلف پر سے چیزیں سمیٹی تب تک وہ برتن بھی دھو چکا تھا, اور برتن کچھ خاص تھے بھی نہیں. حارث نے گیلے گلوز اتار کے لٹکا دیے. انجلا کافی مشین آن کر چکی تھی. حارث نے پہلے قدرے حیرانی کے زیر اثر آئبرو اٹھا کر اسے دیکھا, اور پھر مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا. میں بنا دیتا ہوں. اس نے بنا لیتا ہوں کو بنا دیتا ہوں میں ڈال دیا تھا. انجلا نے اس کے ہاتھ سے کافی بینز پکڑ لیے. وہ مزید کافی بینز ڈالنے کا ارادہ رکھتا تھا. ٹرسٹ می, میں بھی کافی بری نہیں بناتی ہوں, اس نے کہا. تو وہ کچھ شرمندہ ہو گیا. وہ کافی مشین کی جانب منہ کیے کھڑی تھی. حارث نے کاؤنٹر سے کپ لا کر اس کے سامنے رکھ دیے, اور پھر سلیب سے ٹیک لگایا اس کی جانب منہ کیے کھڑا ہو گیا. یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں تھا, وہ کپ خود بھی نکال سکتی تھی, مگر چھوٹی ہی صحیح مدد تو مدد تھی. اس چھوٹی سی مدد میں چھپا احساس قابل ستائش تھا. اس کی مدد کے لیے برتن دھلوانے میں, اسے کپ نکال کر دینے میں اس کی مردانگی کو کوئی عذر نہیں پہنچ رہا تھا. ہاں تب ضرور پہنچتا جب وہ خود کو کسی سلطنت کا بادشاہ سمجھ کر سستی و کاہلی کے ریکارڈ توڑتا کھڑا اسے کام کرتے دیکھتا رہتا. ہمارے معاشرے کا ایک بہت المیہ بنتا جا رہا ہے. مرد اور عورت دونوں ہی گھر کے کام کرنے میں اپنی تضحیق سمجھنے لگے ہیں. مرد کو لگتا ہے وہ مرد ہے, اگر گھر کے کام کرے گا تو اس کی مردانگی کو ٹھیس پہنچے گی. یہ کام تو عورت کے کرنے والے ہیں, اور عورتیں وہ گھر کے کام کرنے کو جاہلیت سے مشروط کرنے لگی ہیں. مثال کے طور پر, اگر کوئی عورت گھر کے کام کرے گی تو وہ عورت بیچاری ہوگی. اس کی خود کی کوئی شخصیت نہیں ہوگی, اس کی خود کی کوئی سوچ نہیں ہوگی.
میں گھر کے کام نہیں کروں گی کیونکہ میں ماسی نہیں ہوں۔ ماں بچپن میں اکثر کہتی تھی کہ کتا بھی جہاں بیٹھتا ہے نا اپنی جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے۔ جانے پھر ہم انسانوں میں کب سے اتنا فہم آ گیا کہ ہم ایک جانور سے بھی کئی درجہ نیچے آ گئے ہیں۔ گھر کے کام کرنے سے نہ تو مرد کی مردانگی ختم ہوتی ہے اور نہ ہی یہ عورت کی جاہلیت کا ثبوت ہوتی ہے، بلکہ یہ تو انسان کی شخصیت کا نفیس پہلو ہوتا ہے۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا۔ انجلا اس کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ وہ تذبذب کا شکار ہوتی اپنی سب سے چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کو آپس میں الجھانے لگی۔ یہ ٹکراؤ ٹک ٹک کی آواز پیدا کرنے لگا تھا۔ کچھ لمحے وہ یہ حرکت دہراتی رہی، پھر اس نے سر گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ حارب کے لب مزید پھیل گئے، پھر کچھ یاد آنے پر اس کو ابھی واپس آنے کا کہتا وہاں سے چلا گیا۔ کچھ ہی پل سرکے تھے جب وہ ہاتھ میں ایک ہینڈ بیگ پکڑے واپس آیا۔ تب تک انجلا کپ میں کافی نکال چکی تھی۔ حارب نے بیگ کو کاؤنٹر پر رکھ دیا اور پھر اس میں سے ایک چھوٹا سا باکس نکال کر اسے لیے انجلا کی جانب بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں ابھرتے تاثرات دیکھ کر وہ ٹھٹکی، الجھی اور پھر اس کے ماتھے پر حیرت کی شکنیں ابھریں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ پل مل جائیں؟ حارب ڈبیا کھول کر اس کے سامنے کرتا ہوا ملتجائی ہوا۔ اس کے انکار پر اس کی آنکھوں کی چمک مان پڑ جانے کے خوف نے کچھ لمحوں کے لیے انجلا کے الفاظ سلب کر لیے۔ وہ پرسوچ اسے دیکھتی رہی، انکار کے لیے مناسب لفظ تلاشنے میں مزید پل سرکے۔ انجلا نے لب واہی کیے تھے کہ وہ پھر سے بول اٹھا، پلیز محض چند پل، جانتا ہوں تم ایسا نہیں چاہتی، پھر بھی یہ چند پل تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں، بنا ماضی کے روک کے، بنا مستقبل کے خوف کے، صرف ان پلوں کو جینا چاہتا ہوں۔ وہ آسلی اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھیں انجلا کو بے بس کرنے لگی تھیں۔ وہ آہستگی سے سر ہلا گئی۔ حارب پائل کو پکڑتا ہوا زمین پر بیٹھنے لگا۔ انجلا نے اس کا بازو تھامتے ہوئے اسے روک دیا۔ وہ اس کی ادا پر مسکرا دیا۔ محبت کے قدموں میں بیٹھا جا سکتا ہے، تم محبت ہو اور تم سے ہار جانے میں، تمہارے آگے جھک جانے میں مجھے کوئی آر نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ انجلا نے اس کا بازو آزاد کر دیا۔ وہ بہت اچھا تھا۔ اسے نیچے بیٹھ کر اس کے پاؤں میں پازیب پہنانے میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اسے ایک منزل نیچے ہو کر اس کی جانب دیکھنے کے لیے سر اٹھانے میں اسے کوئی دقت نہیں تھی۔ جن سے محبت ہو ان کے سامنے تو جھکا ہی جا سکتا ہے نا۔ مگر انجلا کو اعتراض تھا، جو محبت کرتے ہوں انہیں جھکایا تو نہیں جا سکتا نا۔ وہ اس کے ساتھ خود بھی زمین پر بیٹھ گئی، بہت ہی سنبھل کر، چہرے پر مدھم سے مسکان لیے۔ اس نے اپنا پاؤں حارب کے سامنے کر دیا۔ اس کی اس ادا پر وہ بلا اختیاری مسکرا دیا۔ یوں ہی تو میں تم سے محبت نہیں کرتا، تم محبت کرنے کے ہی قابل ہو، سراہے جانے کے قابل ہو، حارب نے کہا تو اس کی ہنسی نے اس کے گرد قوضہ قزح کے رنگ بکھیر دیے۔ وہ ہنسی تھی تو اس کی آنکھیں بھی مسکرا اٹھی تھیں۔ اس کی آنکھیں مسکرائی تھیں تو وہ بھی جی اٹھا تھا۔ اس کو پازیب پہناتے ہوئے وہ ٹھٹکا۔ حارب کے بڑھتے ہوئے ہاتھ تھمے۔ وہ پہلے سے ہی پازیب پہنے ہوئے تھی، وہی پازیب جو اس نے لاڑے کو کہہ کر اسے تحفے میں دی تھی۔ وہ پازیب کسی اور کے پاؤں میں اس قدر خوبصورت لگ ہی نہیں سکتی تھی۔ حارب نے حیرت انگیز نظروں سے سر اٹھا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ انجلا نے اپنی مسکان کو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اپنی بھویں اٹھائیں۔ بہت خوبصورت ہے نا؟ انجلا نے شرارت سے کہا۔ حارب بھی سر ہلاتا مسکرا دیا۔ اور محنت بھی کافی لگی ہوگی اس کو مذکورہ شخص تک پہنچانے میں؟ اس کا لہجہ شرارت سے بھرپور تھا۔ حارب نے اپنی بائیں آنکھ کو قدرے تھوڑا سا بند کرتے ہوئے اپنا سر کو کھجایا۔ بہت۔ اور پھر ان دونوں کی ہنسی نے سما باندھ دیا۔ اس نے کہا تھا وہ ماضی اور مستقبل بھلائے پل جینا چاہتا ہے، اور وہ ماضی اور مستقبل دونوں بھلا گئی تھی۔ حارب نے اسے پائل پہنا دی۔ انجلا نے اپنے پاؤں کو گھماتے ہوئے تھوڑا سا آگے کیے دیکھا۔ وہ پازیب بہت اچھی تھی، یا شاید پہنانے والے کا اثر تھا جو اس کی پہنائی کو خوبصورتی سے روشناس کروا گیا تھا۔ بہت خوبصورت ہے۔ وہ مسلسل اس پازیب کو دیکھ رہی تھی۔ اب مانتی ہو؟ حارب کا لہجہ شریر ہوا۔ کس کو؟ اس نے سر اٹھا کر حارب کو دیکھا۔ میرے ٹیسٹ کو؟ اس نے اپنا کالر اٹھایا تھا۔ وہ ہنسی۔ اتنا برا بھی نہیں ہے۔ حارب نے اس کے پاؤں میں پہنی دوسری پائل کو چھوا۔ کیسے پتا چلا؟ انجلا نے اپنا پاؤں واپس سے کھینچ لیا۔ کون بتا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے تم سے اس نے رشوت لی ہوگی، مگر وہ بہن تو میری ہی ہے۔ وہ اپنے گھٹنے کو بازو کے ہلکے میں لیتے اس پر تھوڑی ٹکائے فخریہ آنکھوں کو گھماتے ہوئے بولی۔ لاریب نے مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی، وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی اور میں تمہیں خوش کرنا چاہتا تھا، بس اسی لیے ہم نے الائنس کر لیا، کیونکہ ہم دونوں میں کامن تم تھی، تمہاری خوشی تھی۔ حارب نے شرارت سے اس کی ناک کو چھیڑا۔ انجلا نے اپنے سر کو پیچھے کرتے ہوئے اسے گھورا۔ مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا وہ اتنی جلدی دھوکہ دے جائے گی۔
वो कैबिनेट से अपनी पश्च दिखाता, टांगों को लंबी बिछाए दाएं पाँव पर बाएं पाँव को रखकर क्रॉस बना गया। यूं जैसे घुटनों तक यहाँ से उठने का कोई इरादा ना, यूं जैसे घंटों तक यहाँ से उठने का कोई इरादा ना रखता हो। धोखेबाज नहीं है मेरी बहन, बल्कि उस दिन आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को पार्टी पर लाकर उसकी उम्मीदें ही तोड़ दी और फिर उसने मुझे सब सच बता दिया। अंजला ने आंखों को छोटा किए बड़े मजे से सर हिलाते उसे बताया था। बाबा ने कहा था उसे अपने साथ ले जाने के लिए, उसने वजाहत की। अब ये मत जाहिर करें जैसे आप हर अंकल की हर बात मानते हैं। सिर्फ तुम्हारे मामले में मेरे ऊपर किसी की नहीं चलती, वैसे मैं मान लेता हूँ। आरिफ उसके चेहरे की जानिब देखता मुस्कुराया। अंजला ने नजरें चुराईं। आपके चंद लम्हे इतने तवील होते हैं क्या? अंजला ने इसकी बात के सबब माहौल में परवान चढ़ते फसूं को झटकने के लिए कहा, जबकि तुम्हारे साथ गुजारे जाने वाले लम्हात मुझे पलक झपकने की मादित महसूस होते हैं। वो अंजला का हाथ थामता जल्द से बोला। अंजला की नजरें उसके हाथों पर ठहर गईं। बेसाख्ते उसके लबों पर धीमी सी मुस्कान उमड़ आई। हारिफ बहुत गौर से उसके चेहरे पर उभरने वाले रंगों को न सिर्फ देख रहा था बल्कि उनसे आशना भी हो रहा था। जो बात दिल में हो वो कह देनी चाहिए। अंजला ने गहरी सांस लेती हुई उसकी जानिब देखा। क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे या तुम्हारे कुछ कह देने से कौन सा हालात बदल जाएंगे या हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी? अंजला की बात पर वो फीका सा मुस्कुरा दिया। उम्मीद का दिया बुझता देखकर वो भी मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसके पास नाउम्मीद होने का ऑप्शन नहीं था। हर बार हालात बदलने के लिए नहीं की जाती। कुछ बातें अपने दिल की तशफी के लिए तो कुछ सामने वाले का दिल रखने के लिए भी कह देनी चाहिए। उसने अपनी निगाहों का महवर ऐन अंजला की आंखों को बनाया था। अंजला ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा। तुम पर अल्लाह का खास करम है। उसकी बात ने अंजला को जो बात दिल में समा गई थी वो कहने की हिम्मत दी। तुम तो मिल नहीं रही। वो उसकी जानिब देखते हुए बुझे लहजे में उसकी बात की तरदीद कर गया। मैं कह रही हूँ ना। वो बाजिद हुई। अच्छा कैसे? हारिस ने उसके इस कदर इसरार के सामने हथियार डाल दिए। अपने हाथ देखो किस कदर शफाफ हैं। वो एक बार फिर से अपनी नज़रें उसके हाथों पर टिका गई थी। बहुत से लोगों के होते हैं। हारिस ने कंधे अचका दिए। जो अंजला को उसकी हथेलियों में महसूस हो रहा था वो अभी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। होते हैं, मगर ऐसे नहीं होते जैसे तुम्हारे हाथ हैं। ऐसी हथेलियां हर किसी की नहीं होती। उसका लहजा अटल था। अंजला ने उसके शफाफ हथेली के ऐन पास बाजू पर नजर आते तिल पर शहादत की उंगली फेरी। कुछ है इनमें कि जब तुम बात करते हो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हो तो नजरें इन पर ठहर जाती हैं। मोहब्बत की नहीं, तलाश की। कुछ है जिसको आंखें तलाशती हैं, मगर वो पोशीदा इन हथेलियों में। वो कुछ खोई खोई सी महसूस हो रही थी। जिस दिन तुम मिल गई उस दिन मान जाऊंगा कि ये हाथ और इनमें मौजूद लकीरें हकीकत में तलाश की थीं। वो अभी तक उसकी बात से इनकारी था। आखिर वो हाथ खूबसूरत हो भी कैसे सकते हैं जिनकी लकीरों में महबूब का साथ ही ना हो। उसके लहजे में जो एहसास था, उसकी बात में जो मायने था, वो अंजला की तवज्जो अपनी जानिब खींच गया। वो मबहूत उसे देखने लगी। उसकी आंखों में एक जहां बसता था, हाँ, मोहब्बत का जहां, जिसमें उसे सिर्फ अपना ही अक्स दिखाई देता था। अभी इन खूबसूरत लम्हों का फसूं बरकरार ही था जब जलने की बू ने सबसे पहले अंजला के नथनों को छुआ था। सूरत हाल को समझते हुए उसने फटी फटी आंखों से हारिफ की जानिब देखा, जो बड़ी सहूलत से उसके पहलू में बैठा हुआ था। हारिफ? उसने अंजला की जानिब देखते कहा और फिर मामले की संगीनी समझते हुए वहां से उठता हुआ भागा था और 1 सेकंड की देर किए बगैर उसने एग्जॉस्ट ऑन किया। अंजला भी फौरन से अवन की जानिब भागी। उसने जल्दी से अवन खोला। इससे पहले वो जल्दबाजी में बेकिंग ट्रे को अपने हाथों से उठा लेती। हारिफ ग्लव्स लिए उसके सर पर पहुंचा। ध्यान से। अंजला को एक जानिब की उसने ग्लव्स पहनकर ओवन में से केक निकाला। वो जलकर खासा भुन चुका था। हारिफ ने ट्रे अंजला के सामने की। उसके कंधे ढीले पड़ गए। अब अंकल को पता चलेगा तो वो बहुत अफसुर्दा होंगे। वो तासुब से अपने दाएं हाथ की चारों उंगलियां अपने लबों पर रखती सर नफ़ी में हिलाने लगी थी। और करो मेरी बुराइयां। हारिफ को ज़रा बराबर भी अफसोस नहीं हुआ था। अंजला अपनी कमर पर हाथ रखती सीधी हो गई और पाजेब पहनने वाले पाँव को कुछ आगे करते उसकी तरफ इशारा किया। ये इन्हीं कुछ लम्हों की कारिस्तानी है। वैसे इतना भी नहीं चला। वो अपनी हंसी जब्त कर गया, मगर हमेशा की तरह उसकी आंखें मुस्कुराने से बाज नहीं आ रही थीं। अंजला ने उसे घूरा। मजाक मत करें, मेरा दिल कर रहा है मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाऊँ और फिर कभी उनके सामने ना आऊँ। और वो हंसी हुई थी। तुम्हें पता है शैतान की नानी, ये शर्मिंदा होने वाला कैरेक्टर तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करता। मैं अफसरदा हूँ, शर्मिंदा नहीं। और वैसे भी शर्मिंदा आपको होना चाहिए। ना ये आपको कुछ पल का मजाक सूझता, ना ये सब होता।
اب آپ جلدی سے اس کو ٹھکانے لگائیں, تب تک میں اوپر جا کر ان کو بتاتی ہوں کہ جو کیک انہوں نے کھایا نہیں ہے وہ بہت مزے کا ہے. انجلا نے ابرو اٹھائی. کیسا آئیڈیا ہے؟ بہترین. حارث کا جواب سنتے ہی وہ بھاگنے کو تھی. حارث نے سورج سے اس کا ہاتھ تھام کر روکا. مگر ان سے کہنا زیادہ لمبی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, خواہ ڈیڈ کو شک ہو جائے گا. وہ سمجھتی ہوئی سر ہلاتی وہاں سے بھاگ گئی. حارث بھی کیک کو ٹھکانے لگانے کے لیے آگے بڑھ گیا تھا. کیک کو ٹھکانے لگانے کے بعد حارث بھی وہاں آ چکا تھا اور اب وہ سب مووی دیکھنا شروع کر چکے تھے. مووی کے دوران جانے کتنی بار انجلا انہیں اس کیک کے اچھا ہونے کا بتا چکی تھی جو انہوں نے کھایا بھی نہیں تھا. انجلا صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور لاریب انجلا کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی. انجلا کی دائیں جانب زمین پر قاسم بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ حارث. نورین کارنر والے صوفے پر کچھ اس طرح بیٹھی ہوئی تھی جہاں سے ٹی وی تو بھلے کم دکھائی دے رہا تھا مگر حارث کو وہ کافی غور سے واضح طور پر دیکھ سکتی تھی. لاریب نے یوں ہی اس کی گود میں لیٹے لیٹے قاسم کے ہاتھ میں پکڑے پاپ کارن والے باؤل کی جانب ہاتھ بڑھائے. وہ اسکرین پر نظر ٹکائے بڑے آرام سے باؤل کو ذرا سا سائڈ کو سرکا گیا. لاریب نے تھوڑا آگے کو ہوتے ہوئے پھر سے باؤل کی جانب ہاتھ بڑھا کر پاپ کارن لینے چاہے. قاسم نے ایک بار پھر سے وہی حرکت دہراتے ہوئے باؤل کو مزید سرکایا. انجلا باجی. اس نے سر اٹھا کر انجلا کو دیکھا. قاسم, مووی نہ خراب کرو. انجلا نے آگے کو ہوتے ہوئے قاسم کے ہاتھ سے پاپ کارن والا باؤل پکڑ لیا. تبھی اس کی نظر نورین پر پڑی. وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اور سر صوفے کی پش سے ٹیکے حارث کے وجود کو نظروں میں سموئے ہوئے تھی. انجلا نے اس کو نظر انداز کرتے باؤل لاریب کے آگے رکھ دیا اور ایک بار پھر سے اپنی توجہ مووی کی جانب مبذول کروائی. مگر کچھ ہی سیکنڈز کے بعد کسی خیال کے تحت اس نے سر گھما کر حارث کی جانب دیکھا. اس کی نظریں اسکرین پر ہی تھیں. انجلا کو قدرے اطمینان ہوا. اس نے ایک پرسکون سی سانس لی. وہ بڑی توجہ سے مووی دیکھ رہا تھا, اس بات سے انجان کہ وہ یوں خاموش بھی کسی کے دل میں مسلسل اترتا جا رہا تھا. عجیب بات تھی, نورین بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی اور انجلا بھی, مگر حارث کو اگر اپنے چہرے پر کسی کی نظریں محسوس ہوئی تھیں تو وہ انجلا کی تھیں. شاید اس لیے کہ وہ اپنے چہرے پر محسوس بھی انجلا کی ہی نظروں کو کرنا چاہتا تھا. اگر وہ چاہتا تھا کسی کی نظریں اس کے چہرے پر بھٹکیں تو وہ صرف انجلا کی ہوں. وہ پہلے مسکرایا اور پھر خود کو یوں دیکھتا پا کر اس نے قدرے حیرانے مگر سوالیہ نظروں سے انجلا کو دیکھا. وہ بڑے غیر معمولی سے انداز میں اپنا سر نفی میں ہلا گئی. وہ پھر سے اپنی توجہ اسکرین پر چلتی مووی کی جانب مبذول کروا چکا تھا مگر انجلا اس کی مووی میں دلچسپی ختم ہو چکی تھی. وہ بس اپنی نظریں نورین پر ٹکا گئی تھی. ایک بار کو نورین نے اس کی گھڑیوں کے سبب اس کی جانب دیکھا, پھر اس کو بنا کسی خاطر میں لائے واپس سے اپنا شغل شروع کر گئی. انجلا نے نورین کی نظروں کا بار بار بھٹک کر حارث کے چہرے پر جا ٹکنا بخوبی محسوس کیا تھا اور اب یہ بات جانے کیوں سے کھٹکنے لگی تھی. حارث کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا, نہ اس کا کہ وہ کسی کی پیار بھری نظروں کا مرکز ہے اور نہ اس کا کہ کسی کے دل میں اس کو 2 تھپڑ لگانے کی خواہش ابھر رہی ہے. انجلا کے موبائل پر بیپ ہوا اور اس کی توجہ نورین سے ہٹی. بھائی, کس کا موبائل اور بیل کیوں نہیں بند کی ہوئی؟ قاسم نے بیزار ہوتے ہوئے چاروں جانب نظر گھمائی اور پھر انجلا کے اشارے پر اس نے موبائل اٹھا کر انجلا کو تھما دیا. انجلا نے بازوں کو لاریب کے سر سے قدرے اونچا کرتے موبائل کھولا. کیا ہوا, کوئی مسئلہ ہے؟ تو وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کر چکا تھا. ہاں ہے تو, اس نے ٹائپ کر کے بھیجا اور ابھی موبائل رکھا بھی نہیں تھا جب ایک بار پھر سے موبائل بج اٹھا. قاسم نے تنگ آ کر گردن موڑتے ہوئے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑ لیا. ہم مووی دیکھنے آئے ہیں نا؟ انجلا کے ہاتھ سے موبائل لیتا وہ بند کرنے کو ہی تھا کہ اس کی نظر سامنے کھلے چیٹ باکس پر گئی تھی. اس نے حیرت زدہ ہو کر سر گھماتے ہوئے انجلا کو دیکھا. اس نے بڑے آرام دہ انداز سے اپنا بازو صوفے کی پشت پر ٹکاتے اپنے بالوں کی لٹوں کو اپنے انگلی پر رول کرتے ہوئے ڈٹائی سے کندھے ہچکائے. مجال ہے جو ذرا برابر بھی شرم آئی ہو. الٹا اس نے قاسم کو یوں دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو پڑ گئی ٹھنڈ. قاسم نے واپس سے موبائل اس کو پکڑا دیا. یہ لو, تمہارا کیس ذرا بے شرمی کا ہے. وہ خود ہی شرمندہ ہوا تھا. دوسری جانب اسکرین پر جمی نظروں میں چمک ابھری تھی. قاسم نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا. حارث اپنی مسکراہٹ کو چھپا گیا. بے شرم آدمی, میرے سامنے میری بہن پر لائنیں مارتا ہے. انجلا میسج کا جواب ٹائپ کرنے لگی. اس نے صرف کوسچن مارک بھیجا تھا. ایک بار پھر سے حارث کے موبائل کی لائٹ جلی تھی اور ایک بار پھر سے قاسم سلگ اٹھا تھا. یار, تم ذرا دور ہو کر اپنی عاشقی نہیں کر سکتے؟ آپ ذرا اپنی جگہ تبدیل کریں. حارث نے میسج پڑھنے کے بعد خوشگوار حیرت کے زیر اثر انجلا کی جانب دیکھا اور پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا وہ نورین کو ہی دیکھ رہی تھی. حارث کے خود کو دیکھنے پر نورین مسکرائی مگر اس نے نظروں کا زاویہ نہیں بدلا. حارث کے چہرے پر ناگواری ابھری. اسی ناگوار نظروں سے اس نے قاسم کو دیکھا جو مووی کو اس قدر دلچسپی سے دیکھ رہا تھا جیسے اس کا پروڈیوسر ہو. حارث اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا. قاسم نے گردن گھما کر ایک نظر اس کو دیکھا, پھر واپس سے مووی کی جانب متوجہ ہو گیا. وہ نیچے چلا آیا تھا. آج اس کا موڈ جس قدر اچھا تھا اس کا اختتام اسی قدر برا ہوتا محسوس ہو رہا تھا.
अजीब लड़की है, चिमट ही गई है। वो किचन में चला आया। उसने लाइट नहीं चलाई थी। लाउंज की जलती लाइट कुछ हद तक किचन में भी रोशनी कर रही थी। उसने फ्रिज खोला और झुकते हुए उसमें से पानी की बोतल उठाए काउंटर के पास आ गया। इस वक्त अंदर उठते हुए गुस्से को बुझाने का एक यही तरीका था। काउंटर पर उसने गिलास उठाते हुए उसमें पानी डाला, फिर उसे टेक लगाया। वो पानी पीने लगा। वो रुक रुक कर पानी पी रहा था। 3 घूंट। दूसरे घूंट में उसने गिलास आधा किया और गिलास को पकड़े उसे अंजला की नागवारी की झलक दिखाई दी। उसने थके थके अंदाज में गिलास दोबारा मुंह से लगाया और फिर गिलास में मौजूद सारा पानी हलक से अंदर उतार लिया। पानी ने अंदर उतरते ही आवाज़ बहाल किए। उसे अंजला का मैसेज याद आया, आप जरा अपनी जगह तब्दील करें। वो धीमा सा मुस्कुरा दिया। ना ऑन करती हो और ना डिस ऑन करती हो, मैं जानता हूँ तुम हमसे मुतालिक हर चीज़ को ऑन करोगी, मुझे भी। उसने गहरी पुरयकीन सी सांस अंदर उतारी। इसी अवस्था में कोई किचन में आया था। आहट पर उसने मुड़कर देखा, आने वाली नौरीन थी। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसके पास चली आई। हारिब जवाबन मुस्कुराया नहीं था। क्या मुझे भी पानी मिलेगा? बहुत गर्मी है, उसने बेजारियत से कहते साथ ही अपना दुपट्टा उतारकर स्लैब पर रख दिया। हारिब ने काउंटर पर पड़ी बोतल उठाकर उसके सामने पटकने वाले अंदाज में रखी और फिर रैक्स में लगे ग्लासेस की जानिब इशारा कर दिया। क्या हुआ, आप मुझसे नाराज हैं? वही भोलेपन का ड्रामा। नहीं, वो कहकर निकलने लगा। वो उसके सामने आते उसका रास्ता रोक गई। आपको मेरी मोहब्बत को धुतकारना नहीं चाहिए था। वो आहिस्ता से उसकी जानिब बढ़ने लगी। नौरीन। हारिब ने अपने कदम पीछे की जानिब लिए और उंगली उठाकर उसने उससे फासला रखने की तंबीह की। अगर तुम चाहती हो कि हम अच्छे दोस्तों की तरह रहें तो तुम्हें इस पर बात नहीं करनी चाहिए। वो मामले की संगीनी को किसी हद तक भांपने लगा था। उसके माथे पर बल नमूदार होने लगे। मुझे आपके साथ सिर्फ दोस्ती नहीं रखनी, मुझे आपकी बीवी बनना है, आपसे शादी करनी है। नौरीन ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामना चाहा। हारिब ने अपना हाथ सूरत से पीछे कर लिया। वो अभी तैश में आकर मामला ख़राब नहीं कर सकता था। उसने एक सांस लेकर पल के पल आंखें बंद करते हुए खुद को संभाला। फिर बहुत आराम से ठंडे लहजे में कहना शुरू किया, देखो, किसी का अच्छा लग जाना बुरी बात नहीं है, किसी को पसंद करना भी बुरी बात नहीं है, मगर पसंद नापसंद में ज़िद का आ मिलना गलत है। ज़िद नहीं है, मोहब्बत है, और बेइंतहा मोहब्बत है, इतनी कि मैं आप पर गिव अप नहीं कर सकती। नौरीन ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए पीछे हटने से इनकार कर दिया। आई थिंक यू हैव लॉस्ट योर माइंड। वो आगे बढ़ा था। हटो रास्ते से। वो दुरुस्तगी से धाड़ा। आप इतना करीब आने के बाद अब मेरे साथ निकाह से इनकार कर रहे हैं? ये सवाल नहीं था, चैलेंज था, और वो ये समझ चुका था। मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आया, मुझे रास्ता चाहिए, उसने इस पार्ट चेहरे से कहा। आप मेरे बुलाने पर लंच पर आए थे। हम हज़ारों लोगों के कहने पर लंच पर जाते हैं। एक लंच, एक डिनर से आप किसी की मोहब्बत को मशरूत नहीं कर सकते। उसे नौरीन की अकल पर अफसोस हुआ। फिर भी अगर तुम्हें लगता है ये गलत था तो मैं तुमसे इसके लिए माजरत करता हूँ। उसने मुसलतन माफ़ीनामा फेंका। मगर मैंने तो कर दिया, वो अटल अंदाज में कह रही थी। हारिब को आज अपनी लापरवाही पर रज के गुस्सा आया था। वो बिना दुपट्टे के उसके बहुत पास खड़ी हुई थी। उसका दुपट्टा स्लैब से होता हुआ ज़मीन को छू रहा था। एक लम्हे को अपनी लापरवाही पर मातम करता अपनी सोच में गर्क हुआ था, और नौरीन ने हाथ बढ़ाकर इस कदर तेज़ी के साथ उसकी गर्दन पर अपने नाखून गड़ दिए कि उसे कुछ सुझाई ही नहीं दिया। यू ब्लडी बिच। हारिब जैसे ही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, वो पीछे हुआ, फिर उसकी दस्तरस से निकलती हुई वहाँ से भागती सीढ़ियाँ फलांगती चली गई। हारिब भी उसके पीछे लिपटा था, और फिर उसके कदम सीढ़ियों से उतरती अंजला को देखकर थम गए, यूं जैसे इस तरह अंजला का देख लेना क़यामत के मंजर को देख लेने के मुतरादिफ था। वो शल से खड़ी उसे ही देख रही थी, ढेरों हैरानी लिए, और हारिब वो नज़रें नहीं मिला सका था। मगर एक सेकंड में जो नज़रें मिल चुकी थीं वो एक साथ कई जज्बात की अक्कासी कर गई थीं। गुस्सा, बेबसी या शायद शर्मिंदगी, अफसोस, बेयकीनी, डर। नौरीन के ऊपर से आती रोने की आवाज़ों ने उन दोनों को हिलाया था। एक साथ ही दोनों पर खौफ का साया लहराया था, और फिर दोनों की बागी फितरत ने खौफ के साये को झटक दिया। अगले ही पर हारिब एक साथ कई सीढ़ियाँ फलांगता ऊपर पहुंचा। वो भी उसके पीछे ही भागी थी, और उसके कदम हारिब के हमकदम होकर रुक गए। नौरीन इस वक्त सोफे पर बैठी मुसलसल रो रही थी। उसकी एक जानिब लारिब बैठी हुई थी और एक जानिब कासिम। अंजला की नज़र नौरीन के कांपते हाथों पर गई। अंजला ने गर्दन घुमाकर हारिब को देखा। वो रन से गर्दन नफ़ी में हिला गया। अगर अंजला ने कुछ देर का मंजर ना देखा होता तो नौरीन की हालत देखती अंजला के सामने कुछ देर पहले का मंजर लहराया था, जब उसने महज शोर बर्पा करने के लिए सीढ़ियों के पास पड़े गुलदान को जानबूझकर हाथ मारकर गिरा दिया था। अब अगला सीन।
محمود ہمدانی کے گھر اس وقت بالکل ویسا ہی تماشا لگا تھا جیسا اس نے لگانا چاہا تھا۔ وہاں گھر کے سبھی بڑوں کی سلیپنگ سوٹ سے موجودگی بتا رہی تھی کہ انہیں نیند سے جگایا گیا ہے۔ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن پر لگے بہتان کے بدلے اللہ اپنے مخلوق کے دل میں اس شخص کی محبت ڈال دیتا ہے۔ سبھی اپنی جگہ پریشان بے یقینی کی حالت میں ہونک بنے بیٹھے تھے۔ کسی کی بھی کچھ بھی سمجھنے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ سوال کا مطلب تھا حارب پر شک، جس کے لیے کسی کا دل راضی نہیں تھا۔ نہ پوچھنا مطلب ایک لڑکی، گھر کی بیٹی کو رسوا کرنا۔ بالآخر محمود صاحب نے بات کو کسی نتیجے پر پہنچانے کے لیے جرا شروع کی۔ نورین بیٹا، آپ بتائیں کیا ہوا تھا؟ سبھی بڑے صوفے پر براجمان تھے۔ نورین اپنی خالہ کے ساتھ لگی سمٹی ہوئی بیٹھی تھی اور اس کے دوسری جانب فرحین بیگم بیٹھی ہوئی تھیں۔ لاریب اور قاسم خاموشی سے ایک جانب کھڑے ہوئے تھے۔ انزلہ صوفے کے پیچھے کھڑی تھی، وہاں جہاں سے وہ براہ راست حارب کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پڑھ سکتی۔ وہ کمال مہارت سے اپنے غصے کو ضبط کیے ہوئے تھا۔ اس کا اس قدر پرسکون ہونا انزلہ کو تیش دلانے لگا تھا۔ نورین بولتی جا رہی تھی مگر اس کی سماعتیں ہر وہ بات سننے سے انکاری تھیں جس میں سامنے کھڑے شخص اور بہتان بازی کا عنصر شامل تھا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر سے ہوتے ہوئے اس کی گردن پر ٹک گئیں، جہاں نورین کے ناخنوں کے لمبے لمبے نشان دکھائی دے رہے تھے۔ کہیں صرف خروچ آئی تھی اور کہیں پر خون کی ننھی ننھی بوندیں چپ چکی تھیں۔ انزلہ نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اگر اس وقت حارب کی جگہ وہ ہوتی اور اس کا کردار اس قدر شفاف ہوتا اور کوئی اس پر یوں بہتان لگاتا تو اس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتی۔ حارب، کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ محمود صاحب کی آنکھوں میں نہ تو بیٹے کے لیے شفقت تھی اور نہ ہی رحم دلی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ڈیڈ، میں ایسا کچھ کر سکتا ہوں؟ وہ بے یقینی سے ان کے سامنے گھٹنوں کے بل آ بیٹھا۔ اگر تمہارا باپ بن کر جواب دوں تو بالکل نہیں، میرے خون میں اس قدر شر نہیں ہو سکتا، مگر میں اس وقت تمہارا باپ بن کر نہیں، کسی کی بیٹی کا امین بن کر سوال کر رہا ہوں۔ وہ بنا کوئی لحاظ دکھائے اسے استفسار کر رہے تھے۔ میرے پاس اپنی صفائی میں انکار کے سوا کچھ نہیں ہے، نہ ہی تو میں نے ایسی کوئی حرکت کی ہے اور نہ ہی کرنے کا سوچ سکتا ہوں۔ اپنے باپ کے لہجے میں کوئی مروت نہ پا کر اس کا لہجہ بھی تلخ ہو گیا۔ تو وہ پھر تم پر یہ الزام کیوں لگا رہی ہے؟ وہ اب کی بار غصے سے گھبرائے۔ یہ آپ اس سے پوچھیں، مجھ سے نہیں، وہ بنا ان کے غصے کو خاطر میں لائے جواب دے گیا۔ کوئی انسان کسی پر اتنا بڑا الزام کیوں لگائے گا؟ محمود بھائی معذرت، آپ کے ساتھ ہمارا تعلق ایک طرف، مگر یہاں سوال میری بھانجی کی عزت و آبرو کا ہے جس کو میں قطعی نظر انداز نہیں کر سکتی۔ طیمہ بھی آج آگ بگولا بنی بیٹھی تھیں۔ حارب نے اپنی بات کہنے کے لیے صبر کے ساتھ ان کی بات مکمل ہونے کا انتظار کیا اور پھر جب بولا تو لہجہ ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے یہ سب کیوں کیا، اس کا جواب تو آپ کو یہی دے سکتی ہے۔ میں بھی آپ کے بھانجے ہونے کا ہی لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ ایک سیکنڈ سے بھی پہلے اس محترمہ کا کچا چھٹا کھول کے رکھ دیتا۔ اس کی آنکھیں ضبط کے مارے خون چھلکا رہی تھیں۔ پھپھو، بابا کو جب پتہ چلے گا ان کا کیا ہوگا، میں ان کا سامنا کیسے کروں گی؟ حارب کا پلڑا بھاری نہ ہو جانے کے خوف سے اس نے فوراً جذباتیت بھرا ڈرامہ رچایا۔ محمود بھائی، میں نے ہمیشہ آپ کو بھائیوں کی طرح سمجھا ہے، میں نے اپنے بھتیجا کا فیصلہ آپ پہ چھوڑا، امید ہے آپ زیادتی نہیں کریں گے۔ وہاں موجود شاید وہی ایک تھیں جو نورین کی جانب کھڑی تھیں۔ بھابھی، میں آپ کی دل سے عزت کرتا ہوں اور شرمندہ بھی ہوں کہ میری اولاد کے سبب آپ کو یہ سب سہنا پڑا ہے۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، معاف کر دیں مجھے۔ معافی تو میری بھتیجے کے دامن پر لگا داغ نہیں دھو سکتی نا۔ آپ بتائیں، آپ کا دکھ کا مداوع کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ضرور کروں گا۔ اگر یہ بات باہر نکل گئی تو کوئی بھی اس سے شادی نہیں کرے گا، الٹا تانا زنی اور جگ ہنسائی الگ کریں گے۔ وہ رکیں۔ انزلہ کی دھڑکن تیز ہوئی، اسے ذرا مشکل نہیں ہوئی تھی ان کا اگلا مطالبہ سمجھنے میں۔ آپ حارب اور نورین کا نکاح پڑھوا دیں۔ بھابھی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ کیا فضول بات کر رہی ہیں آپ؟ فرحین صاحبہ نے فوراً سے مداخلت کی۔ تم تو بیچ میں نہ ہی بولو، میں تب دیکھتی جب تمہاری خود کی بیٹی اس جگہ ہوتی، انہوں نے تنفر سے کہا۔ حارب نے اپنے باپ کی جانب دیکھا۔ وہ خاموش بیٹھے فرحین بیگم کی جانب دیکھ رہے تھے جو کسی صورت اپنے بیٹی کے حق میں کوئی بھی زیادتی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھیں۔ بتائیں محمود بھائی، کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ طیمہ نے پھر سے سوال کیا۔ بھابھی، مجھے ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ اپنے باپ کے اگلے جملے کو سمجھ کر فوراً سے اچک گیا۔ اس کا لہجہ نہ صرف قطعی تھا بلکہ ترش بھی ہو گیا تھا۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ یہ سب کرنے سے پہلے نہیں یاد تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ مجھے یہ قبول نہیں ہے۔ آپ اس کے علاوہ جو بھی فیصلہ کریں گے میں مان لوں گا، جبکہ میرا ماننا بنتا بھی نہیں ہے۔ وہ محمود صاحب کے قدموں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں بغاوت اتر آئی تھی۔ مگر پھر بھی آپ کا احترام میں قبول کر لوں گا، لیکن اس نکاح کی امید نہ رکھیے گا مجھ سے، وہ بھی ایک جھوٹی لڑکی کے ساتھ۔
اس نے مٹھیاں بھیج کر خود کے قدم نورین کی جانب بڑھانے سے خود کو روکا. یہ جھوٹی ہے, تم تو بڑے سچے ہو. اتنے سچے ہو تو اپنی صفائی میں کچھ کہتے کیوں نہیں ہو؟ کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ معذرت آنٹی, مگر گواہ مجھے نہیں آپ کی اس بھانجی کو پیش کرنا چاہیے جس نے مجھ پر بہتان لگایا ہے, جو اپنے رونے دھونے سے آپ کو اس جھوٹ پر قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ اور انجلا دونوں ہی ایک جیسے تھے, بنا کسی کی بات میں اپنی کہہ دینے کے حق میں. جھوٹ میں نہیں, تم بول رہے ہو. اگر میں جھوٹی اور تم سچے ہو تو بتاؤ تمہاری گردن پر خروچیں کہاں سے آئیں؟ وہ کہہ کر ایک بار پھر اپنی خالہ کے ساتھ جا لپٹی. خالہ, آپ کو نہیں پتا میں نے کتنی مشکل سے خود کو بچایا ہے. نورین کے کہنے پر سب کی نظریں حارث کی گردن کی جانب اٹھی تھیں. وہ خود بھی جو اپنے زخموں کو بھلا چکا تھا, اس کے یاد کروانے پر اس نے بے ساختہ ہی اپنے زخم کو چھوا. اسے گردن کو چھونے پر تکلیف کا احساس ہوا تھا. یو آر سچ اے شٹ لیڈی. پہلی بار اس کی زبان بے قابو ہوئی تھی. حارث, کیا بےہودگی ہے؟ محمود صاحب بھی دھاڑ اٹھے. ڈیڈ, بےہودگی یہ نہیں ہے, وہ ہے جو یہ رچا رہی ہے. یہ نشان اس کے نوچنے کے سبب آئے ہیں. اس نے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے یہ سب کیا ہے. اس کی آواز بھی بلند ہوئی. تم یہ کہانی کس کو سنا رہے ہو؟ ایک لڑکی نے تمہیں نوچ ڈالا اور تم اسے قابو بھی نہیں کر سکے. محمود بھائی, یا تو آپ اپنے بیٹے سے کہیں وہ کوئی گواہ پیش کرے, نہیں تو آپ ابھی اپنے بیٹے کا نکاح میری بھانجی کے ساتھ پڑھوائیں. دوسری صورت میں ہم اس پر ابھی پرچہ کٹوائیں گے, ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کا. ان کے جملے کے اختتام نے جہاں حارث کا فشار خون بلند کیا تھا, وہیں اسے انجلا اور لاریب کی آنکھوں میں موجود خود کے لیے الفاظ سننا ندامت کی عطا خرائیوں میں دھکیل گیا تھا. حارث نے انجلا کی جانب دیکھا, اس کی آنکھوں میں بھی اتنی ہی تکلیف تھی. حارث نے اپنی نظروں کا زاویہ پھیرتے ہوئے لاریب کی جانب دیکھا. وہ سہمی سی کھڑی اس کو ہی دیکھ رہی تھی. وہ بے بسی سے نظریں چرا کیا. تائی اماں کتنی بڑی بات کتنے آرام سے کہہ گئی تھیں. کچھ لمحوں کے لیے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا. اب جو ہو چکا تھا سو ہو چکا تھا. ندامت مقدر میں لکھی تھی تو اس نے آ ہی لیا تھا. اب کوئی لحاظ, کوئی مروت رکھنے کا فائدہ نہیں تھا. جب بات عزت پر آ جائے تو لحاظ کو دامن سے جھٹک دینا چاہیے. آخری بار کہوں گا, میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. اب کسی کو پولیس بلوانی ہے یا فوج, ماننا ہے یا نہیں, جو کرنا ہے شوق سے کر کے دیکھ لے. وہ چیلنج کرتا نورین کے سامنے جا کھڑا ہوا. اور تم بھی سن لو, یہ زبردستی کا نکاح, یہ تو کسی کا باپ بھی نہیں کروا سکتا. حارث نے بات کے اختتام پر تعصب سے اپنے باپ کو دیکھا. ٹھیک ہے, پھر لاؤ, پیش کرو اپنا گواہ. ہے یہاں کوئی بھی ایک انسان جو تمہاری گواہی دے سکے؟ تائی اماں بس نکاح اور گواہ پر اٹک گئی تھیں. اچھا, تو آپ کے بھتیجے کے پاس کوئی ہے جو اس کی پاک دامنی کی گواہی دے سکے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتا ڈٹ کر کھڑا ہو گیا. وہ کیوں دیں؟ وہ لڑکی ہے, وہ کیوں اپنی عزت کے ساتھ ایسا ویسا کچھ کرے گی؟ تو میں کیوں کروں گا اپنی عزت کے ساتھ ایسا, محض اس لیے کہ میں مرد ہوں؟ وہ تلخ سا ہنسا. معاف کیجیے گا آنٹی, مگر مجھے اپنے کردار کی شفافیت بہت پسند ہے. کم سے کم آپ کی اس بھتیجی سے تو زیادہ ہی پسند ہے. بحث نہیں کرنی ہمیں. قاسم, تم پولیس کو فون کرو. انہوں نے عین سہمی ہوئی لاریب کے ساتھ کھڑے قاسم سے کہا. اس نے انجلا کی جانب دیکھا. وہ نفی میں گردن ہلاتے اسے ایسی کسی بھی حرکت سے باز رہنے کا کہہ رہی تھی. بھابھی رکیں, محمود صاحب نے التجا کی. حارث, ادھر آؤ. نہیں ڈیڈ, میں کسی صورت آپ کی یہ بات نہیں مانوں گا. وہ قطعی انداز میں انکار کر گیا. انجلا, آپ میری بات سنیں. محمود صاحب نے انجلا کی مدد لینی چاہی. وہ صوفے کے پیچھے سے نکلتے ہوئے محمود صاحب کی جانب بڑھنے لگی. حارث نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا. میں اس معاملے میں اس کی بھی نہیں سنوں گا ڈیڈ, اور جب آپ کو مجھ پر اعتبار ہی نہیں تو پھر مجھے بچانے کی بیکار کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ آپ انہیں کرنے دیں جو یہ کرنا چاہتی ہیں, پھر میں بھی وہ کروں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں. قاسم, تمہیں اثر نہیں ہو رہا میری بات کا؟ تائمہ حارث کو گھٹنے نہ ٹیکتا دیکھ کر پھر سے قاسم کے پیچھے ہو لی تھیں. قاسم نے پھر سے بے بسی سے انجلا کی جانب دیکھا. وہ اسے دیکھتے ہوئے اشاروں میں منع کر رہی تھی. اس کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ ذرا شرم نہیں ہے تم میں نے کہا ہے فون لگاؤ پولیس کو. وہ اس پر بھڑک اٹھی. قاسم اس بات میں سر ہلاتا اپنی جیب سے موبائل نکالنے لگا. لاریب نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنا چاہا, مگر قاسم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹا دیا اور پھر نمبر ملانے لگا. انجلا نے اس پر سے نظریں ہٹا کر حارث کو دیکھا. وہ ذرا تائی اماں کی دھمکی کے زیر اثر نہیں آ رہا تھا. وہ اطمینان سے کھڑا قاسم کو یوں دیکھ رہا تھا کہ اگر وہ فون نہ کرے تو وہ خود پکڑ کر پولیس کا نمبر ملا دے گا. مگر اس اطمینان کے ساتھ کچھ تھا حارث کی آنکھوں میں جو اس کو تکلیف دے رہا تھا, اور انجلا کو بھی. ہیلو. قاسم کی آواز نے خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا. میں ہوں حارث کی گواہ. نورین جھوٹ بول رہی ہے. اس کے لہجے میں ذرا برابر لرزش نہیں تھی. کوئی بھی اس کے بولنے کی امید نہیں کر رہا تھا, حارث بھی نہیں. اس کی آواز سب کو ہی سکتے میں ڈال گئی تھی. اس کی بات پر حارث پر سے اس کی توجہ ہٹی
اس کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر گئی تھی، مگر اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ جس کی تھی وہ شوق کے عالم میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی گواہی پر عارف کو بچپن میں کسی کی جانب سے کی گئی نصیحت یاد آ گئی۔ کسی نے ایک دفعہ اسے کہا تھا، جو انسان بے گناہ ہوتے ہیں الزام تراشی کا جواب نہیں دیتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی جگہ لوگوں کو جواب بھی دیتا ہے اور گواہی بھی۔ اللہ اپنے مخلوق میں سے کسی کو فرشتے کی صورت بھیج کر اس کی مدد کرواتے ہیں، اور اسے آج ان کی بات اپنی آنکھوں کے سامنے حقیقت کا روپ دھارتی نظر آ رہی تھی۔ اس کی مدد کے لیے اللہ نے آج انجلا کو بھیجا تھا، اس لڑکی کو جو کچھ دن تک اس کی ذات سے ہی انکاری تھی، اور آج وہی اس کے کردار کی گواہی دے رہی تھی۔ تم کیسے گواہ ہو اس کی؟ کیا تم وہاں تھی؟ ان کی نفرت انجلا کے لیے اور بڑھی۔ جی میں وہیں تھی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے خالہ، یہ نہیں تھی وہاں۔ نورین کی آواز کی نمی غائب ہوئی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو نا انجلا؟ طیبہ نے سوال سے زیادہ یقین سے بتایا۔ نہیں، میں کیوں جھوٹ بولنے لگی؟ انجلا اگر تم جھوٹ بولو تو میری بددعا ہے کہ تمہیں خوشی کا ایک پل بھی نصیب نہ ہو۔ طائمہ کی بددعا پر فرین بیگم کا کلیجہ منہ کو آیا۔ بھابی کوئی خدا کا خوف کریں۔ وہ طیبہ کی بددعا پر استہزائیہ مسکرا دی۔ مجھے آخر ضرورت کیا ہے جھوٹ بولنے کی؟ اس نے بڑے عام سے انداز میں کہا۔ اس کا اس قدر پرسکون لہجہ حارث کی ڈھارس بندھانے لگا۔ انجلا بیٹا پوری بات بتائیں۔ محمود صاحب نے اسے کہا تو وہ لہجہ بھر کو رکی۔ وہ قاسم کی ناراض نظروں کو خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ آج پہلی بار دل نے حارث کے حق میں آواز بلند کی تھی، اس قدر بلند جس میں کسی اور کا شور سنائی دینا ممکن نہیں تھا۔ وہ بھی ہر چیز کو پسے پش ڈالتی بولنا شروع ہو گئی۔ میں نورین کے پیچھے گئی تھی، ہم لوگ مووی دیکھ رہے تھے، جب میں نے محسوس کیا یہ حارث کو مسلسل دیکھ رہی تھی۔ پھر جب حارث کچن میں گیا تو یہ بھی وہاں سے اٹھتی ہوئی اس کے پیچھے چلی گئی۔ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں، اس نے 2 دن پہلے حارث کو ریسٹورنٹ بلا کر کیا کہا تھا؟ کیا اس نے حارث کو پروپوز نہیں کیا تھا؟ پوچھیں اسے۔ کہنے کے بعد اس نے اپنے بازو سینے پر باندھتے ہوئے اپنی گردن اکڑائی۔ نورین اپنی جگہ سے اٹھتے انجلا کی جانب لپکی۔ اس سے پہلے اس کے ہاتھ انجلا تک پہنچتے حارث انجلا کے سامنے آ گیا۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ، وہ چیخی تھی۔ جھوٹ؟ اور ریئلی؟ انجلا حارث کی اور سے نکل آئی تھی۔ میں سچ بول رہی ہوں، اس کی گواہی قاسم دے گا۔ سب کی توجہ اب کی بار قاسم کی جانب ہوگی۔ ایک وہی تھی جو قاسم کی جانب نہیں پلٹی تھی، اس کی نظریں نورین پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ قاسم وہاں پر نہیں تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ بھی وہاں نہیں تھی، مگر اس وقت جھوٹ سے زیادہ اہم اس کی پکار پر جواب دینا تھا۔ سچ کہہ رہی ہے یہ، اس نے انجلا نہیں کہا تھا، اسے یہ کہہ کر مخاطب کیا تھا، شاید زندگی میں پہلی بار کسی تیسرے شخص کی طرح۔ قاسم کا کہنا تھا کہ انجلا نے ایک قدم آگے کو لیا اور پوری شدت سے ایک زوردار تھپڑ سامنے کھڑی نورین کے منہ پر جڑ دیا۔ تھپڑ کی گونج کئی لوگوں کے ہوش اڑا گئی۔ اس قدر زوردار تھپڑ، سب کی آنکھیں باہر آئی تھیں۔ اس قدر طاقت، وہاں موجود نفوس میں سے کسی کو بھی اس کی توقع نہیں تھی، مگر یہ محض طاقت نہیں، اس کے اندر ابلتے غصے کا زور تھا جو یوں شدت اختیار کر گیا تھا۔ نورین زمین پر جا گری۔ حارث نے شوق کے عالم میں انجلا کو دیکھا۔ اس کے غصے کا گراف ابھی بھی اوپر سے اوپر ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی حملہ کرتی۔ حارث نے انجلا کو پکڑ لیا۔ اس قدر زور آور تھپڑ کے بعد تو اسے کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ اسے سراہتا۔ حارث کے خود کو یوں پکڑنے پر انجلا نے اسے ناراضگی سے دیکھا۔ حارث کی آنکھوں میں مدھم سی ستائش کی رمق ابھری تھی اور لب ان حالات میں بھی ہلکے سے پھیل گئے۔ انجلا کے غصے کے گراف کو تھوڑا ہی سے ہی نیچے لے آئے تھے۔ اب اور نہیں، وہ اس کی جانب دیکھتے بہت نرمی سے بولا۔ انجلا نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ وہ آگے سے ہٹ گیا۔ وہ اس کے پاس نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ امید ہے تمہیں یہ تھپڑ بھولے گا نہیں۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انجلا کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، جب کوئی لڑکی کہتی ہے کہ اس کے ساتھ غلط ہوا ہے تو لوگ یقین کیوں نہیں کرتے؟ اب پتہ چلا ہے کہ تمہاری جیسیوں کے سبب۔ اس کے بعد وہ اپنی تائی کی جانب متوجہ ہوئی۔ اب آپ کو بھی یقین آ ہی گیا ہوگا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ وہاں موجود نفوس میں سے کچھ کا سر جھکاتا تو کچھ کا سینہ قدرے کشادہ ہوا، اور کوئی تھا جس کی امید کا دیا جلنے لگا تھا۔ وہ ڈرامے کا کافی خوب اختتام کر چکی تھی۔ فلاپ سین ہوتے ہی سب سے پہلے حارث وہاں سے گیا تھا اور پھر گھر کے بڑے بھی اپنی اپنی راہ ہو لیے تھے۔ محمود صاحب نے انجلا کے پاس آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اگر ہو سکے تو جانے سے پہلے ایک بار حارث کو دیکھ لیجیے گا۔ انجلا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ارزدہ سی مسکراہٹ سے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی لارے فوراً سے انجلا کے پاس آئی تھی۔ انجلا باجی، اور کہنے کے ساتھ ہی وہ ایک دم سے اس کے ساتھ گلے سے لگی رو دی۔ وہ ایسی ہی تھی، نازک سی۔ اس کے حساب سے دنیا میں برائی کا کوئی وجود نہیں تھا۔
تھا بھی تو کم سے کم اس کی دنیا میں نہیں تھا، مگر آج جو ہوا تھا وہ اس کی خوبصورت سی دنیا میں بھونچال مچا گیا تھا۔ انزلہ نے اپنے بازوؤں سے اس کے گرد ہلکا بنا لیا۔ لیبی، سب ٹھیک ہے؟ وہ اس کو زور سے خود میں بھینچ گئی۔ حارب بھائی، ایسے نہیں ہے نا؟ انزلہ سمجھ نہیں پائی آیا یہ سوال تھا یا پھر اس کی گواہی۔ انزلہ نے لاریب کو خود سے دور کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ لاریب نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ لڑکیوں کی چھٹی حس کبھی غلط نہیں کہتی۔ اس نے اس کے بالوں کو بہت پیار سے پیچھے کیا۔ تو بتاؤ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ حارب بھائی ایسا نہیں کر سکتے، میں جانتی ہوں، میرا دل نہیں مانتا۔ وہ واپس سے انزلہ سے لپٹ گئی۔ میرا دل بھی یہی کہتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے لاریب، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ انزلہ نے سامنے کھڑے قاسم کو دیکھتے ہوئے پر یقین لہجے میں کہا۔ چلو لاریب، ماں انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس نے بنا انزلہ کو جواب دیے لاریب کا بازو پکڑتے اسے دور کیا اور پھر اس کا ہاتھ تھامے اسے لیے باہر نکل گیا۔ وہ ایک گہری سانس بھرتے لاؤنج سے نکل کر لان کی جانب چل دی۔ محمود صاحب نے جانے سے پہلے یہی بتایا تھا کہ حارب لان کے دوسرے پار بنے حصے میں ہوگا۔ وہ باہر آئی تو اندھیرا خاصا پھیل چکا تھا اور پھر کچھ اثر سرد راتوں کی آمد کا بھی تھا۔ وہ ٹھنڈی ہوا اندر بھرتے متوازن قدموں کے ساتھ اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس لمحے اس کے خیال کے علاوہ کوئی دوجا خیال دماغ میں نہیں سما رہا تھا۔ وہ تکلیف میں تھا، یہی ایک بات تھی جو ذہن نشین ہو گئی تھی۔ وہ یہ چاہتی تھی یا نہیں، وہ اس کو چھوڑنے والی تھی۔ ان دونوں کا کتنی مسافت کے لیے ایک دوسرے کے ہم قدم ہونا مقصود تھا۔ ایسے سبھی خیالات، ایسے سبھی اندیشے کہیں بہت پیچھے جا سوئے تھے۔ اگر کچھ اہم تھا تو اسے اس کے بکھرنے سے پہلے اسے سنبھالنا تھا۔ کمرے کے باہر پہنچ کر اس نے ایک لمبی سانس لے کر خود کو کمپوز کیا اور پھر آہستہ سے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے اس نے متلاشی نظریں پورے ہال میں دوڑائیں۔ ہال کا زیادہ تر حصہ اندھیرے میں ہی ڈوبا ہوا تھا، جس کے سبب کمرے کی حدود کا تعین کرنا مشکل تھا، مگر شروع کا آدھا حصہ پیلی مدھم روشنی کے تلے قدرے واضح ہو رہا تھا۔ وہ اس کو ڈھونڈنے کی غرض سے آگے بڑھ آئی تو یہ اس کا جم خانہ تھا، گھر کے اندر اپنی ضرورت کے مطابق بنایا گیا جم، جہاں ہر چیز بڑے سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ وہ وہاں رکھی مشینری پر ایک ستائشی نظر ڈالتی جیسے ہی تھوڑا سا آگے بڑھی، اسے اپنی دائیں جانب شیشے کی دیوار کے پار بنے چھوٹے سے کمرے میں حارب دکھائی دے گیا۔ وہاں سے اس کا وجود واضح نہیں ہو رہا تھا، مگر وہ اس کے خد و خال سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ حارب ہی ہے۔ وہ وہاں سے صرف اس کی پشت دیکھ سکتی تھی، جس سبب وہ اس وقت کیسا محسوس کر رہا ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھامے اندر چلی آئی اور پھر ایک جانب دیوار کے ساتھ نصب بینچ پر اس نے فرسٹ ایڈ باکس رکھ دیا۔ وہاں روشنی کی کمی اور اندھیرے کی زیادتی دیکھ کر انزلہ کو اندازہ ہوا کہ اس میں کچھ عادتیں ابھی بھی بچپن والی ہی تھیں، غم و غصے میں کہیں اندھیرے میں جا کر چھپ جانا، اور پھر اس وقت وہ یہی کیے ہوئے تھا۔ بچپن میں غصہ آتا تو گھنٹوں جینس کی وال کو ہاتھوں میں تھامے دیوار پر اچھالتا رہتا، اور اس وقت وہ اپنا سارا غصہ سامنے لگے پنچنگ بیگ پر اتار رہا تھا۔ ٹراؤزر کے اوپر سفید بنیان پہنے، ہاتھوں کو سفید پٹی میں مقید کیے، ننگے پاؤں اپنے غصے کی بلندیوں کو طے کر رہا تھا۔ پہلے وہ ضبط کیے پنچنگ بیگ پر ایک ساتھ کئی مکے داغتا اور پھر ہمت جواب دے جانے کے بعد اسے پکڑ لیتا، مگر چند سیکنڈ سے زیادہ وقت کے لیے نہیں۔ پھر چند لمبے سانس لینے کے بعد وہ دوبارہ سے اس پر مکے برسانا شروع ہو جاتا۔ وہ خود کو اس قدر تھکا چکا تھا کہ ماحول میں ٹھنڈ ہونے کے باوجود بھی اس کا چہرہ پسینے سے تر ہونے لگا تھا اور اس کے ہاتھ دکھنے لگے تھے۔ گلے پر بہتا پسینہ تھوڑی دیر پہلے بے دردی سے کھروچے جانے والی جلد پر جلن کرنے لگا تھا، مگر یہ سب تکلیف اس تکلیف سے زیادہ نہیں تھی جو اس کے باپ کی بے اعتباری نے دی تھی، نہ ہی لاریب کے انزلہ سے اس کے کردار کی بابت کیے جانے والے سوال سے زیادہ۔ اس کے سماعتوں میں مسلسل تائی کا جملہ گونج رہا تھا، پرچہ کٹوائیں گے، زیادتی کا۔ تم جھوٹی گواہی دو تو تمہیں ایک پل بھی خشکی کا نصیب نہ ہو۔ اسے سب سے زیادہ تکلیف ان کے اس جملے نے ہی دی تھی۔ اس کے وار میں یکدم تیزی آ گئی۔ وہ ضبط کھوتے پھولے تنفس کے ساتھ ایک بار پھر سے اس بیگ پر ٹوٹ پڑا۔ مضبوط کسرتی مگر متوازی بازوؤں سے پسینہ کسی آبشار کی طرح بہنے لگا تھا۔ بازوؤں پر نسیں مزید واضح ہوتی چلی گئی تھیں۔ وہ جنون کی آخری حدوں کو چھوتا بنا تکلیف کے احساس کو محسوس کیے در پہ مکے جڑنا شروع کر گیا، اور پھر ہی چند ہی ثانیوں کے بعد اس نے پوری قوت سے پنچنگ بیگ کو ہٹ کیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس سے پہلے بیگ دوسری جانب کو جھولتا وہ اس پر لپکتا اسے روک گیا۔ وہ یکدم ہوش میں آیا۔ حارب نے پنچنگ بیگ کو ہاتھ سے ایک جانب کیے سامنے دیکھا۔ وہ اس کے سامنے اپنے منہ پر بازوؤں کا کراس بنائے کھڑی تھی۔ وہ فوراً سے اسے چھوڑتا ہوا انزلہ کی جانب آیا۔ اس نے آہستہ سے انزلہ کے بازوؤں کو اس کے چہرے پر سے ہٹا دیا اور پھر اس کے منہ کو نرمی سے پکڑتے ہوئے دائیں بائیں گھما کر اس کا معائنہ کرنے لگا۔ اوف خدایا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، آئی ایم سو سوری۔ شکر اس کے منہ پر نہیں لگی تھی۔ پھر حارب نے انزلہ کے اپنے دفاع میں چہرے کی ڈھال بنائے والے بازوؤں کو تھام لیا اور ان کا جائزہ لینے لگا۔
मुझे तुम्हारी मौजूदगी का एहसास क्यों नहीं हुआ? आई एम सो सॉरी। ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं लगी ना? वो यूं ही देखता जा रहा था जब अंजला के कुछ ना बोलने पर हारिब के हाथ थमे और उसने परेशानी से सर उठाकर अंजला की जानिब देखा। नहीं, सादा क्या, मुझे तो लगी ही नहीं, वो पुरसकून सी बोली। और वैसे भी अंजला को हिट करना आसान नहीं है, उसने गर्दन अकड़ाए कहा। वो फीका सा मुस्कुरा दिया। यहाँ क्या कर रही हो? अंजला ने खामोश नज़रों से उसे देखा। वो नज़रें चुरा गया। उसको यूँ पहली बार नज़रें चुराता देखकर अंजला को दुख हुआ था। इसका यूँ उसकी जानिब देखने से कतराना अंजला को खलने लगा। वो नज़रें इसलिए नहीं चुरा रहा था कि उसने ये जुर्म किया था, मगर जो कुछ भी हुआ था वो उसकी ही लापरवाही का नतीजा था। उसे मलाल था। उसकी एक लम्हे की गफलत उसको वहाँ धकेल गई थी जहाँ से निकालने के लिए अंजला को उसकी झूठी गवाही देनी पड़ी, और जिसकी कीमत वो बददुआ की सूरत वसूल कर आई थी। वो यूं ही उसे नज़रें मिलाने से तरास बढ़ते था जब अंजला ने उससे पूछा, मैं चली जाऊं? वो अपने हाथों पर लिपटी पट्टी उतारने में मसरूफ़ था। अंजला के सवाल पर उसके हाथ रुके, मगर उसने सर नहीं उठाया। बस नफ़ी में सर हिलाकर वापस से पट्टी उतारना शुरू हो गया। ऐसा नहीं था वो उसके सवाल का पसे पश्त मतलब समझ नहीं पाया था, मगर उसने अंजला को वो जवाब भी नहीं दिया था जिसकी वो मतलूब थी। वो कुछ पल खामोश खड़ी उसे देखती रही, फिर तवक्कुफ़ के बाद उसने कहा, तुम्हारा मेरी तरफ ना देखना मुझे तकलीफ़ दे रहा है। अंजला ने दुख से कहा, ऐसी बात नहीं है। हारिब ने उस पर सरसरी सी निगाह डालते हुए मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। आज पहली बार वो कुछ लम्हों के लिए भी उसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। अंजला ने उसके चेहरे को थामते हुए उसका रुख अपनी जानिब कर लिया। वो ऐन उसकी आंखों में ही देख रही थी। उसे हारिब का यूँ उसे नज़रें चुराना हकीकत में तकलीफ़ दे रहा था। उसकी आंखों में ये तकलीफ़ वाज़ेह देखी जा सकती थी। तकलीफ़ तो उसे भी थी, मगर अंजला का हक उस पर ज़्यादा था। आज के बाद तो और ज़्यादा हो गया था। वो खुद बदुआ लेकर उसे सुरखरू करवा आई थी। वो जानता था उसने झूठी गवाही दी थी। गवाही झूठी नहीं थी। आंखें बंद किए किसी पर यकीन करना किसे कहते हैं, वो उसे आज अंजला को देखकर समझ आया था। उसकी गवाही देने के लिए अल्लाह ने उसके दिल में उसकी सच्चाई डाली थी। तो क्या वो मोहब्बत नहीं डाल सकता था? वो उसकी खामोश अफसुर्दा आंखें देखते हुए कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। मैं जानता हूँ तुमने झूठी गवाही दी है, उसने एक बार फिर से नज़रें उसके चेहरे से हटा लीं। मैं नहीं जानता तुम और बाकी सब इस वाक़ये के बाद मेरे मुतल्लिक़ कैसा गुमान करोगे। वो रुका। बाकी सब मेरे मुतल्लिक़ क्या सोचते हैं मुझे उसकी परवाह है भी नहीं। वो वहाँ से हटा एक जानिब लगे बेंच पर आकर बैठ गया। वो भी वहीं उसके पास आकर बैठ गई। मैं नहीं जानता मेरे सुनने के बाद तुम उस पर कितना ईमान लाओगी। मैं ये भी नहीं जानता मेरी वजाहत मुझे तुम्हारी नज़रों में वापस मोतबर बना सकेगी या मैं बदकिरदारी रह जाऊँगा। वो सर झुका गया। हारिब, अंजला ने उसे टोकना चाहा। वो अपने लिए ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहा था? हारिब ने इल्तिजाई नज़रों से उसे देखा। हाँ, बात मुकम्मल कर लेने देने की इल्तिजा। वो खामोश हो गई। मगर मैं फिर भी सफाई देना चाहता हूँ, और अपने किरदार की सफाई सिर्फ तुम्हें देना चाहता हूँ। मैंने हरगिज़ वैसा कुछ नहीं किया जैसा वो कह रही थी। मैं दुनिया का घटिया तरीन मर्द भी हूँ, तब भी अपने दोस्त के घर में नकब नहीं लगा सकता। मुझे लगता था इतना तो कासिम भी मुझे जानता होगा। हम इतना वक्त साथ रहे हैं। उसे कासिम का नौरीन की बात सुनकर अपनी तरफ लपकना और फिर हमला करना याद आया तो चेहरे पर दर्द की लहर लहराई। कासिम के कमरे में उसकी गैर मौजूदगी में आकर मुझसे मिलने से लेकर रेस्टोरेंट में बुलाकर शादी की पेशकश करने तक कासिम को हर चीज़ का पता था। इनफैक्ट उसी ने मुझसे कहा था मिल लेने का। बात सुन लेने में कोई मसला नहीं है, और फिर तब तक वो तुम्हें अपना और वरीशा के मुतल्लिक अंकल से बात करने के लिए मना ही लेगा। हम दोनों ही उसकी बेतकल्लुफ़ी को बचकाना हरकत समझकर नज़रअंदाज कर रहे थे। वो अब सर झुकाए उसे सफाई दे रहा था। अगर अंजला किसी मर्द से कोई आखिरी उम्मीद करती थी तो वो यूँ सर झुकाए खुद की सफाई देना था, और वो ये कर रहा था। हारिब ने सर उठाकर उसे देखा। अंजला को उसकी आंखों में खौफ के साए महसूस हुए। ऐसे खौफ के असर तो उसकी आंखों में तब भी नहीं आई थी जब नौरीन ने उस पर इल्ज़ाम लगाया था। क्या तोहमत से बड़ा कोई खौफ हो सकता था? हाँ, अपने सामने बैठी उस लड़की को खो देने का खौफ, अपनी मनकूहा को खो देने का खौफ। ये खौफ हर खौफ पर भारी था। महबूब को खो देने का खौफ हर चीज़ पर सबकत ले जाता है। अगर ये बात हमारा रिश्ता टूटने का सबब बनती है तो मैं ज़िंदगी में कभी भी खुद से नज़रें नहीं मिला पाऊँगा। अंजला को उसके आवाज़ रुंधी हुई महसूस हुई। उसका दिल किसी ने मुट्ठी में लिया था। काश कि उसका इख्तियार बाइख्तियार होता तो उसका हाथ थाम लेती। अंजला की खुद की आंखें भी नम हुईं। उसने बेंच पर रखा अपना हाथ भींचना चाहा, मगर हारिब के हाथ थामे होने के सबब वो मुट्ठियाँ भींच नहीं सकती थी। तुम्हें मेरे हक़ में झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए थी।
خاص کر تب جب انہوں نے میرے حق میں تمہاری گواہی کے مخالف پلڑے میں تمہاری خوشیوں کو رکھ دیا۔ یہ کوئی جھوٹ نہیں تھا، وہ قطعیت سے بولی۔ ہاں، مگر انہوں نے تمہیں بد دعا دی تھی۔ وہ رنجیدہ ہوا۔ یہ گزرے سالوں میں پہلی بار ہوا تھا جب ان دونوں نے اتنی لمبی بات کی تھی، جب اس نے اپنے دل کی کہی تھی اور اس نے سنی تھی۔ شاید برف پگھل رہی تھی، واپسی کا راستہ کھلنے کی امید بڑھنے لگی تھی، یا شاید حالات کی تپش کے سبب سالوں کے فاصلوں سے بدگمانیوں کے پہاڑوں پر منجمد جذبات کی برف پگھلنے لگی تھی۔ مجھے لوگوں کی زبانوں سے فرق نہیں پڑتا، وہ کیا بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ آئی ڈونٹ گیو اے۔ وہ رکی، پھر عارف کی جانب دیکھا۔ وہ کیا کہا تھا تم نے اس لیڈی کو؟ بیپ۔ آئی ڈونٹ گیو اے بیپ۔ وہ جانتے بوجھتے اس لفظ کو کھا گئی اور کندھے اچکا کر بولتے ہوئے عارف کی جانب دیکھا۔ اس کے لب مسکرانے سے آ رہی تھے۔ وہ اس کے کچھ قریب ہوئی۔ اگر یوں ہی بدوائیں لگنی ہوتی تو کیا وہ میرے سامنے بیٹھی مجھے بددعا دے رہی ہوتی؟ عارف کو جیسے اس کی بات کا مطلب سمجھ آیا تھا وہ مسکراہٹ روک نہیں سکا تھا۔ اس کی بات سے زیادہ اس کا انداز دلچسپ تھا جو اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ میں نے ایک وقت میں نورین کو بہت بددعائیں دی تھیں، وہ کہہ کر اپنے پاگل پن پر ہنسی۔ میری ایک ٹیچر کہتی ہیں اگر یوں ہی بددعائیں لگتیں تو سب سے پہلے کفار کو لگتیں، ہر اس ریاست کو لگتی جو مسلمانوں پر ظلم ڈھاتی ہے۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا اپنی خوشیوں کے چھن جانے سے؟ عارف نے اس کی اس قدر بے فکری پر سوال کیا۔ انزلہ نے نفی میں گردن ہلا دی۔ انسان خود اپنے ساتھ جس قدر برا کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ انسان کے خود کے نفس کے شر سے زیادہ کوئی دوسرا شر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مجھے سب سے زیادہ خوف خود سے آتا ہے۔ اور پھر وہ جذبات کے زیر اثر بولتے بولتے رکی۔ وہ اسے کیسے بتا سکتی تھی اسے اس سے بھی خوف آتا ہے۔ اسے اس کا دوست سے شوہر اور شوہر سے معاشرے کا انا پرست مرد بن جانے سے خوف آتا ہے۔ عارف اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ آپ کی خصلت میں بدکاری نہیں ہے، نہ تھی نہ ہو سکے ہیں، اور دعا ہے کبھی ہوں بھی نہ۔ وقت انسان کے جذبات تو بدل سکتا ہے مگر نیت نہیں۔ اس کے لہجے میں اعتماد ہی اعتماد تھا۔ تم اتنی پر یقین کیسے ہو سکتی ہو، وہ بھی اس صورت جب تم اتنے سالوں سے میرے ساتھ نہیں رہی؟ ڈیڈ تک نے میرا یقین نہیں کیا، پھر تم میرا یقین کیسے کر سکتی ہو؟ بس دل نہیں مانا کہ آپ کسی عورت کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ رہی انکل کی بات، ان کے معاملے میں آپ غلطی پر ہیں۔ وہ وہاں آپ کے باپ کی حیثیت سے نہیں تھے، کسی لڑکی کی عزت کے لیے لڑ رہے تھے، اینڈ یو شوڈ بی پراؤڈ آف ہیم۔ وہ اس کی بات سننے کے بعد اپنی آنکھیں بند کرتا اپنی گردن دیوار کے ساتھ ٹیک گیا۔ خود کی تصدیق کی تکلیف تھی کہ جا کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ میرا دل کر رہا ہے میں اسے شوٹ کر دوں، کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی میں کسی سے نظریں نہیں ملا پا رہا، اس نے قدرے بے بسی سے کہا۔ لارے وہ کیا سوچے گی، جس کو وہ بھائی کہتی ہے وہ اتنا گھٹیا ہے؟ اور قاسم، وہ تو یہی سمجھ رہا ہوگا میں نے اس کے گھر میں نقب لگائی ہے۔ لعنت ہو اس پر بھی اور میری غفلت پر بھی۔ وہ افسوس سے آہستہ آہستہ اپنا سر دیوار پر مارنے لگا۔ کوئی کچھ نہیں سوچے گا، اور قاسم، اس کی اتنی ہمت، وہ اپنے بہنوئی کے متعلق۔ روانی میں کہتی وہ رکی اور پھر زبان دانتوں تلے دبائی۔ عارف نے سرت سے آنکھیں کھولتے ہوئے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ مگر تم تو بہت جلد مجھے اس منصب سے اتارنے کا سوچ رہی ہو۔ وہ التجائی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انزلہ اس کی بات پر خاموشی رہی۔ اس نے واپس سے گردن سیدھی کر لی۔ اس کی گردن پر کھروچ کے نشان ایک بار پھر واضح ہونے لگے۔ انزلہ کا ہاتھ بے ساختہ اس کی جانب بڑھا تھا اور اس نے بڑی ملائمت سے اس کے زخموں کو چھوا۔ اس کے ہاتھ لگانے سے زخم پر درد کا احساس تو ہوا تھا، مگر جو سکون اس کے لمس نے دیا تو اس تکلیف سے کہیں زیادہ تھا۔ کچھ لگایا اس پر؟ وہ ویسی احتیاط سے اس کے زخموں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے، عارف نے بند آنکھوں کے ساتھ ہی کہا۔ ضرورت تو اور بھی بہت سی چیزوں کی نہیں تھی، کی نا آپ نے؟ اس نے اپنا ہاتھ واپس ہٹاتے ہوئے اپنے پیچھے رکھا فرسٹ ایڈ باکس اٹھانا چاہا، مگر عارف نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے روک دیا۔ اس کا لمس اسے سکون دے رہا تھا، اس کے زخموں پر مرہم کا کام کر رہا تھا۔ کچھ پل وہ ٹھہر گئی۔ وہ آج کل بہت سی ایسی چیزیں کرنے لگی تھی جو وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اکثر ان راہوں پر سفر کرنے لگی تھی جن پر اس نے نو گو ایریا کا بورڈ لگا رکھا تھا۔ مرہم لگانا ہے، بالآخر اس نے دلیل دی۔ لگ رہا ہے۔ وہ ویسی آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ ایسی ہی مرہم لگتے نا تو ہسپتال میں ڈاکٹر نہیں لوگوں کے محبوب ہوتے۔ انزلہ نے حصے مزاح میں اپنی خفت چھپائی۔ میرے تو یوں لگتا ہے مرہم، دیکھو ذرا بھی تکلیف نہیں ہو رہی۔ وہ گردن اس کی جانب گھماتا بڑے مزے سے بولا۔
حارب کے کہتی انزلہ نے بہت احتیاط سے, بہت نرمی سے ہلکا سا اپنے ہاتھ کا زور بڑھایا. اس کے منہ سے بے اختیاری سی کی آواز نکلی. حارب نے فوراً سے آنکھیں کھولتے ہوئے بے یقینی کے عالم میں انزلہ کی جانب دیکھا. اس نے ڈٹائی سے اپنی بھویں اوپر کی جانب اٹھائی. کیسا رہا پھر پروگرام؟ تم بہت عجیب ہو انزلہ. وہ ناراض ہونے کے بجائے ہنس پڑا. میں اللہ سے دعا کروں گا تمہیں بھی زندگی میں کبھی مجھ سے محبت ہو, تمہیں بھی میرا لمس یوں ہی سکون دے. پھر پوچھوں گا ہسپتال میں لوگوں کے محبوب کیوں نہیں ہوتے. وہ واپس مڑ کر فرسٹ ایڈ باکس اٹھا چکی تھی اور پھر ایک ٹانگ کو موڑے بینچ پر بیٹھے اس نے فرسٹ ایڈ باکس کھول کر اس میں سے روئی نکال دی اور اینٹی سیپٹک لیکوڈ نکالا. وہ اس کی ساری کارروائی کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. انزلہ نے اپنی دوا لگی روئی والا ہاتھ حارب کے سامنے کرتے ہوئے لہرایا اور ساتھ میں اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید بڑا کیا, یوں جیسے اسے ڈرا رہی ہو. وہ سچ میں عجیب تھی. حارب نے اس کی حرکت پر ہنستے ہوئے اپنی تھوڑی سی گردن ٹیڑھی کر لی تو زخم واضح ہوتے چلے گئے. وہ بڑی احتیاط سے اس کے زخموں پر مرہم رکھنے لگی تھی. آؤچ انزلہ. اس کے ہاتھ لگاتے ہی حارب نے ناگواری سے اسے گھورا. کیا زیادہ زور سے لگ گیا؟ وہ پریشان ہوئی تھی جبکہ اس کے ہاتھوں کا لمس کو کہ روئی سے بھی نرم تھا. ایک بار پھر سے اس نے بڑی احتیاط سے روئی کو اس کے زخم پر رکھا. وہ پھر سے تکلیف کے سبب کر رہا اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے کب انزلہ کی آنکھیں نم ہوئیں اور پھر کب وہ نمی گالوں پر پھسلنے لگی تھی وہ محسوس نہیں کر پایا. بہت برے سے نوچا ہے نا اس نے. وہ نرمی کو ملوزے کھاتے رکھے اس کے دوا لگا رہی تھی. حارب نے گردن گھما کر اس کر اپنے بینچ پر دھرے اپنے ہاتھ کو دیکھا. اس کے یوں گردن موڑنے پر انزلہ مرہم لگاتی رک گئی. حارب کی نظریں اپنے ہاتھ پر ٹھہری جس کی پشت اس کے آنسوؤں کے سبب نم ہوئی تھی. پھر اس نے واپس سے انزلہ کی جانب دیکھا. اس کی آنکھوں کی باڑ پر ابھی بھی کچھ آنسو تھمے ہوئے تھے. انزلہ. حارب نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے. کیا ہوا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلا گئی. خود کے رونے پر تھوڑی سی خفت بھی ہوئی. پھر رو کیوں رہی ہو؟ وہ پریشان ہو گیا. میں بہت احتیاط کر رہی ہوں. اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی مزید کچھ لڑیاں ٹوٹیں. ہاں میں جانتا ہوں. حارب نے ایک بار پھر سے اس کے گال اپنے ہاتھ سے صاف کیے. مگر تمہیں پھر بھی تکلیف ہو رہی ہے. وہ اپنا سر جھکا گئی. نہیں ہو رہی. بھلا تمہارے ہاتھوں کے لمس سے مجھے کیسے تکلیف ہو سکتی ہے؟ حارب نے اس کا سر اوپر اٹھایا. انزلہ کو فوراً سے اس کے کرانے والی شرارت سمجھ آ گئی. مگر میری زبان سے بڑی تکلیف ہوگی. اس نے خفگی سے گھورا. ہاں خیر اس سے تو اللہ کی پناہ. حارب نے اپنی ہنسی ضبط کیے اعتراف کیا پھر اس کا ہاتھ تھام لیا. اب دوا لگا دو پلیز. آپ کی بار دوا لگائے نا تو میرے ہاتھوں کا لمس سکون نہیں البتہ مرچیں ضرور لگائے گا. تم لگاؤ میں سہ لوں گا. انزلہ نے تنبیہی انداز میں سر یوں ہلایا جیسے کہہ رہی ہو ابھی نکالتی ہوں ساری عاشقی. وہ دوبارہ سے روئی کو ہاتھ میں لیے اس کی جانب بڑھی. حارب نے آنکھیں بند کرتے ہوئے بینچ پر اپنی گرفت سختی کی. وہ جانتا تھا وہ انزلہ ہے. باز آ جائے. باز نہیں آئے گی. ایسا ممکن نہیں تھا. دل ہی دل میں وہ اس کی ہدایت کی دعائیں مانگتا ہوا خود کو درد سہنے کے لیے تیار کرنے لگا. کچھ لمحے گزرنے کے بعد جب اسے گردن پر دوا کی جلن محسوس نہ ہوئی اس نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا. اس کی آنکھیں شرارت سے اسے ہی دیکھ رہی تھیں. وہ اسے تنگ کر رہی تھی. حارب کی آنکھیں کھولتی اس نے روئی والا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر سے آنکھیں بند کر گیا. اب کی بار انزلہ نے اسے مزید تنگ نہیں کیا اور پھر اس کے ہاتھوں کے لمس سے تکلیف پہنچنے کے بجائے سکون وجود میں سرایت کرتا چلا گیا. حارب نے سرعت سے آنکھیں کھولتے ہوئے حیرانی سے اسے دیکھا. بس؟ انزلہ نے مرہم لگاتے ہوئے بس اتنا ہی کہا. کیوں؟ تمہیں تکلیف دینے کو دل نہیں مانتا. اس نے دھیمی سی آواز میں اعتراف کیا. پھر بھی چھوڑ دینے پر باضد ہو. بتایا تو تمہیں تکلیف دینے کو دل نہیں مانتا. مگر تمہارے چھوڑ دینے سے بہت تکلیف ہوگی. اس کے گلے کی گرٹی ابھر کر معدوم ہوئی. اس کی آنکھوں میں دنیا کے چھن جانے کا خوف سمایا تھا. اس کے الفاظ میں وقت نزاع کی تکلیف در آئی تھی. انزلہ نے اپنی نظریں چرا لیں. اس سے کوئی جواب نہیں بن پایا تھا. اس کے پاس اس کی تکلیف کا مداوع کرنے کو کچھ نہیں تھا. وہ خاموشی سے روئی کو اپنی مٹھی میں بند کرتے چیزیں واپس سے فرسٹ ایڈ باکس میں رکھنے لگی. حارب تلخ سا ہنس دیا. انزلہ فرسٹ ایڈ باکس اٹھاتے ہوئے وہاں سے جانے لگی تھی. حارب فوراً سے بول اٹھا. تمہیں باکسنگ آتی ہے نا؟ وہ بینچ پر بیٹھے سر اوپر کو اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا. انزلہ نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا. وہ جانتی تھی اس نے کیسے اندازہ لگایا ہوگا. جیسے اس نے خود کو باکسنگ بیگ کے ہٹ کرنے سے بچایا تھا. وہ کسی اناڑی کا سا انداز نہیں تھا. اور جس شدت سے اس نے نورین کو تمانچہ رسید کیا تھا وہ بھی کسی صنف نازک کے ہاتھ کی بات نہیں تھی. وہ حارب کی جانب مڑی.
टोपी मत देना, मैं जानता हूँ तुम्हें आती है। हारिब ने आंखें छोटी की उससे कहा। वो धीमी सी मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिला गई। हारिब ने बेंच पर से उठते हुए उसके हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वापस से बेंच पर रख दिया और उसका हाथ थामे उसे पंचिंग बैग के सामने लाकर खड़ा कर दिया और फिर पंचिंग बैग के निचले हिस्से पर लगी जिप को खोलकर उसमें से ग्लव्स निकालकर अंजला को पहचाने लगा। आओ एक राउंड लगाते हैं। हारिब भी कहते साथ ही अंजला की आंखें इश्तियाक से फैली थीं। वो ग्लव्स को ठीक करती हुए अपनी पोजीशन संभाल गई। उसने अपना एंगल सेट किए हुए हवा में मुक्के लहराए। हारिब सर को जंबिश देकर उसे सराहता हुआ हंस दिया। फिर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े बारी बारी पंचिंग बैग को धोना शुरू कर चुके थे। उसने महज एक राउंड लगाने का कहा था और फिर वो वक्त की कैद से आज़ाद होते खेलते चले गए, यूं कि उन्हें राउंड्स का शुमार करना भी याद नहीं रहा था। हाँ, कभी पंचिंग बैग पर दर पे बरसते मुक्कों से गूंजने लगता और कभी उन दोनों की हंसी हमकदम होती, हर किस्म के तनाव को झटकती चली जाती। वो दोनों जाने अनजाने में एक दूसरे का कंफर्ट जोन बन चुके थे, जिसका इदराक उन्हें खुद भी नहीं हुआ था। जब एक साथ होते थे तो न सिर्फ वो दोनों बल्कि उनके इर्द गिर्द हर चीज़ ठहर जाती, हर खौफ साकिन हो जाता। ना पीछे रह जाने का गम बचता, ना आगे बढ़ जाने का पछतावा, ना कोई कश्मकश रहती, ना कोई उलझन। अगर कुछ बाकी रहता तो वो खुद, वो दोनों और एक दूसरे की मौजूदगी से महसूस होता तमानियत का एहसास। बिल आखिर तकरीबन 1.5 घंटे के बाद उन दोनों की बस हो ही गई थी। राउंड मुकम्मल करते ही अंजला पंचिंग बैग का सहारा लिए उस पर गिर गई और हारिब अपने घुटनों पर हाथ रख के झुक गया। दोनों की हालत इस वक्त गैर हो रही थी और तनफ्फुस अच्छी खासी बुलंदियों को छू रहा था। हारिब ने वैसे ही घुटनों पर हाथ रख के सर उठाकर अंजला की जानिब देखा। वो पसीने के सबब चेहरे के साथ चिपकी बालों की लटों को पीछे कर रही थी। कंधों तक आते लॉन्ग बॉब में कटे बालों को वो कम ही पोनी में बांधना पसंद करती थी, लेकिन इस वक्त उसे एहसास हुआ था, चाहे इंसान पोनी पहने या ना, मगर जिसको अल्लाह ने बाल दिए हों उसके पास हर वक्त एक हेयर बैंड लाजमी होना चाहिए। उसने एक बार फिर से नाकाम सी कोशिश करते हुए हाथों पर चढ़े ग्लव्स की मदद से बाल पीछे किए, जो ना होने के बराबर ही हुए थे। हारिब मुस्कुराता हुआ सीधा होते उसके पास आ गया। उसने आहिस्तगी से अपने दोनों हाथों की मदद से उसके बाल चेहरे पर से हटा दिए और फिर उसके हाथों को ग्लव्स से आज़ाद करवा दिया। उसने इस कदर अहम अमल को भी इस आम अंदाज में किया था कि अंजला को ज़रा बराबर भी गैर आरामदेह महसूस नहीं हुआ था। वो धीमा सा मुस्कुराई। थैंक्स। उसने पुरसकून सी सांस भरी। वो सर हिलाकर शुक्रिया वसूल कर गया। चलें, अब मैं चलती हूँ। मैं छोड़ देता हूँ। उसने भी अपने ग्लव्स उतारते हुए बेंच पर एक जानिब को उछाल दिए और फिर दरवाजे के पास पहुंचकर स्टैंड पर लटकता ओवरकोट पहन लिया, जो जिम में दाखिल होते ही उसने उतार दिया था। वो दोनों एक दूसरे के साथ चलते हॉल से बाहर निकल आए। हारिब जानबूझकर छोटे छोटे कदम ले रहा था और अंजला उसके साथ कुछ पल पहले गुजारे जाने वाले लम्हों के खुमार में थी, जब भी उसकी ये शरारत महसूस नहीं कर पाई थी। उसका साथ खुशबू की तरह था, वो होती तो हर चीज़ मुअत्तर हो जाती। ये उसकी संगति थी जिस सबब दिल उस सफ़र के ख़त्म पजीर हो जाने से गुरेजा था। उसका दिल चाहता ही नहीं था ये सफ़र कभी ख़त्म हो। आज, बल्कि नहीं अभी, बहुत मज़ा आया, वो तस्दीक करते हुए खुशगवार लहजे में बोली। हारिब ने लब फैलाए इकरार में सर हिलाया। तुम्हें पता है, मैंने बॉक्सिंग बाबा से छुप कर सीखी थी। वो जेबों में हाथ डाले बड़े आराम से उसके साथ चलता उसकी बातें सुन रहा था। हारिब ने हैरानी से अंजला की जानिब देखा। हाँ ना, शुरू तो मैंने बाबा की जिद में आकर की थी, मगर फिर ऐसा मज़ा आया कि पूछो मत। बस फिर मैं सीख कर ही निकली। वो चलते चलते मुड़ती हुई अपना चेहरा उसकी जानिब करते उसके साथ उल्टे कदम चलना शुरू हो गई। अगली बार ना हम टेनिस कोर्ट चलेंगे। अगली बार? उसने शौक से पूछा। मतलब क्या ये फिर आज जैसा ड्रामा लगने की उम्मीद किए बैठी है? वो उसकी हैरत भांपती हंस उठी। अरे मेरा मतलब है कभी चलेंगे, बहुत मज़ा आता है। उसका घर आ गया तो अंजला रुक गई। तुम हंसते हुए अच्छे लगते हो, वो कहकर आगे बढ़ी। अंजला की बातों पर एकदम शौक के ज़ेर असर आया था और उसकी आंखों में हैरानी ने डेरा डाला। अंजला उसे सराह रही थी। हारिब ने उसके पीछे अपने कदमों की रफ्तार तेज़ करते हुए उसका हाथ थाम लिया। वो गर्दन घुमाते हुए सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। शुक्रिया, शुक्रिया मुश्किल वक्त में मेरी तरफ से नज़रें ना फेरने के लिए। हारिब ने उसका हाथ छोड़ दिया। अमूमन शौहर बीवी की ढाल बनता है। उसने बात मुकम्मल कर दी। ढाल ज़रूरत के वक्त बना जाता है, सो इसलिए ढाल कोई भी बन सकता है, मियाँ भी, बीवी भी। हारिब ने उसकी बात से मुत्तफिक होते हुए तायद में सर हिला दिया। अब जाओ, बहुत सर्दी है। वो हंसती हुई आगे बढ़ गई। और तुम भी ज़्यादा सोचते मत रहना, उसने बिना पलटे ही कहा था। अब अगला सीन।
कासिम जैसे ही उसका हाथ थामे उसे वहाँ से लेकर निकला था, लारेब ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वा लिया। वो दोनों खामोशी से चलते हुए घर आ गए। घर आते ही लारेब का रुख नौरीन के कमरे की जानिब हो गया। लारेब, किधर जा रही हो? कासिम उसे नौरीन के कमरे की जानिब बढ़ता देखकर पूछ गया। लारेब ने मुड़कर कासिम की जानिब देखा। भाई, आज आपने अच्छा नहीं किया। आप कैसे मेरा हाथ अंजला बाजी के हाथ से छुड़वा कर ले आए? उसकी आंखें पानी से भर गईं। उन्हें कितना दुख हुआ होगा। ये मेरा और अंजला का मामला है, तुम इसमें मत पड़ो। आपका मसला था तो आपने फिर मुझे क्यों घसीटा उसमें? मुझे क्यों वहाँ से लेकर आए थे? नहीं दिल था तो मत आती, रुक जाती। अंजला बाजी आपके मुखालिफ जाकर मुझे रुकने देती? वो कभी आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती। इस सब पर हम सुबह बात करेंगे। अभी तुम अपने कमरे में जाओ। खामख्वाह जज्बाती हो रही हो और मुझे भी जज्बाती करके रख दोगी। उसकी दोनों बहनें उसकी कमज़ोरी थीं। वो बाहर वालों के लिए जिस कदर भी मजबूत इंसान था, मगर उसकी बहनें उसका ब्रेकिंग पॉइंट थीं। नहीं, मैं नहीं जा रही आज अपने कमरे में। वो आज हर लिहाज बलाए ताक रखकर बोल उठी। फिर कहाँ जाओगी? नौरीन के पास। उसकी वजह से ये सब हुआ है ना? और उसके पास जाकर क्या करोगी? वही जो आपको करना चाहिए था। कासिम को अपना जाने बढ़ता देखकर उसने फ़ौरन से कहा, अगर आपने अब मुझे कुछ कहा ना तो मैं अभी बाबा को कॉल करके सब बता दूंगी। ये भी कि आप अंजला बाजी पर चीखे हैं। अरे मैं कब चीखा? वो भुंचका कर रह गया। ये तो आप डैड को ही बताइएगा। तुम नहीं मानोगी ना? ठीक है, जाओ। फिर उसने चमाट वमाट लगा दी तो मुझसे कुछ मत कहना। और तुम्हें पता है ना अम्मा उसकी कितनी बड़ी हिमायती हैं। फिर आप मुझे अंजला बाजी की ही बहन समझें। एक लगाएगी तो दो खाएगी भी। और अम्मा की जूती का डर आपको ही मुबारक हो। उसने मेरी बहन का दिल दुखाया है और मैं अपनी बहन का दिल दुखाने वालों को यूं ही नहीं जाने दूंगी। कासिम आज उसके रूप पर हैरान रह गया था। कुछ देर पहले वो किस कदर सहमी हुई थी और अब अंजला के लिए वो जल्लाद बन गई थी। वो अक्सर अंजला से कहता था वो इसे अपनी छितर छाया में रखकर उसे नाजुक बना देगी, और वो उससे कहती थी, मोहब्बत करने वाले ज़माना शनासी की गर्ज से अपनों को धूप में खड़ा नहीं करते थे। हम उसे छाँव में रहते हुए धूप से लड़ने के गुर सिखाएंगे। और अंजला की मोहब्बत हकीकत में उसे आहिन बना गई थी। उसे अब समझ आया था, हर मोहब्बत जड़ें खोखली नहीं करती। खुद गर्ज खुद इन्हिसारी पर मरबूत मोहब्बत जड़ें खोखली करती है। वो लारेब को नौरीन के कमरे की जानिब बढ़ता देखकर रह गया और फिर ठक की आवाज़ पर वो उछला। लारेब ने नौरीन के कमरे का दरवाज़ा बजाने की जहमत नहीं की थी। वो धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। नौरीन सामने ही आरामदेह अंदाज में बेड पर बैठी हुई थी। ये क्या बदतमीजी है लारेब? लुक, हु इज़ आस्किंग? वो तनफ्फुर से हंसी। तुम बदतमीजी कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ। मेरी अंजला बाजी का एक असूल है, जैसा मुंह वैसी चमाट। और आपको तो अभी तक वैसी चमाट पड़ी भी नहीं है। वो नौरीन के पास आ गई। किस कदर घटिया औरत हैं आप। ये इस तरबियत पर खाला इतनी लंबी छोड़ती थी। उसे अपनी खाला की अपनी औलाद के लंबे लंबे कसीदे याद आ गए। ये जो अभी तुम अंजला के बलबूते पर इतना उछल रही हो ना, उसे तो मैं सबक सिखा कर रहूँगी। हारिब खुद उसे छोड़ेगा, ना सिर्फ छोड़ेगा, उस पर थूकेगा भी। लारेब ने आगे बढ़कर नौरीन के मुंह पर चमाट धर दी। एक गाल मेरी बहन ने अपने शौहर की खातिर लाल किया था और दूसरा मैंने अपनी बहन की खातिर कर दिया। वो पहली बार इतना ऊंचा बोल रही थी जिससे वो उसके आवाज़ रुंधी हुई महसूस होने लगी। नौरीन को लारेब के इंकशाफ पर संभलने के लिए एक सेकंड लगा। अगले ही लम्हे वो लारेब को मारने की खातिर उसकी जानिब बढ़ी और जिस शिद्दत से वो हाथ उठाए लारेब को मारने वाली थी, उसी शिद्दत से वो कराह उठी। लारेब ने फटी फटी आंखों से अपने सामने खड़े कासिम को देखा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? वो धाड़ा। उसकी धाड़ लुकमान हाउस में पहली मर्तबा गूंजी थी। धाड़ तो बहुत दूर की बात, लुकमान हाउस के दरो दीवार तो उसकी ऊंची आवाज़ सुनने के भी मुतहम्मिल नहीं रहे थे। उनके घर में अगर भूले से भी किसी की आवाज़ कभी गूंजी थी तो वो निस्वानी आवाज़ थी। मर्दाना आवाज़ को यहाँ ऊंचा हो जाने की इजाज़त नहीं थी। कासिम! नौरीन कराही। तुमने मेरी बहन पर हाथ उठाने की जुर्रत कैसे की? वो उसका बाजू उसकी पश्त पर लगा गया। तायम्मा भी कासिम की आवाज़ पर भागती हुई वहाँ पहुँची थी। कासिम, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। उन्होंने आगे बढ़कर नौरीन को आज़ाद करवाने की। आप इसको अपनी ज़ुबान में समझा दें। अगर आइंदा इसने मेरी बहन पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं हाथ तोड़कर रख दूंगा। आपकी भांजी, आप इसे शौक से रखें, मगर ये मुझे अपनी बहनों के आसपास नजर नहीं आनी चाहिए। ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? ताइमा के मुकद्दर में तो आज बस हैरानी ही हैरानी थी। कासिम नीचे उनके कदमों में बैठ गया और उनके पाँव से जूता उतारने लगा। ताइमा ने गिर जाने के डर से फ़ौरन से जूता उतार दिया। वो जूता पकड़ते खड़ा हुआ। आपकी औलाद है और जूते मारने का हक भी सिर्फ आपके पास है, किसी और के पास नहीं। उसने हाथ में पकड़ा जूता ताइमा की जानिब बढ़ाया। कासिम भाई,
अम्मा के साथ जज्बाती नहीं होना था, सच में ठुकाई कर देंगी। लारेब ने आहिस्ता से कासिम के पास होते हुए कहा। वो मजाक मजाक में अम्मा को ललकारने का मजाक कर आई थी, मगर वो तो हकीकत में ही पूरा हो गया था। कासिम उसकी बात को नज़रअंदाज करता फिर से ताइमा से मुखातिब हुआ। आप माँ हैं, आपकी बातें आपके जूते सर आंखों पर, लेकिन अगर कोई और इस हक को इस्तेमाल करेगा तो हाथ तोड़ कर रख दूंगा। किसी और को अपनी माँ बनने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा। आपका दिल है, ये आपका जूता है। उसने ताइमा के हाथ में जूता थमा दिया। आप ठुकाई कर दें, लेकिन लारेब की नहीं माँ। मैं अब अपनी बहनों पर किसी की तोहमत, किसी की बहतान तराशी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर इसने आइंदा ऐसी कोई भी गलती की तो मैं इसकी ज़ुबान गद्दी से खींच लूँगा। आपने पहले इसकी वजह से अंजला के साथ बहुत ज़्यादती कर दी है। वो तो ज़बरदस्ती ताइमा से जूते खाने के मूड में था। लारेब ने आगे बढ़कर जूता पकड़ लिया। आप इस झूठी की खातिर मेरे भाई को नहीं मार सकती। लारेब ये बात कह सकती थी, उसके पास अब्बा की सपोर्ट थी। तुम्हारे बाबा यहाँ नहीं है तो क्या तुम औरतों से बात करने का तरीका भी भूल जाओगे? ताइमा तंदो तेज निगाहों से गोया भस्म कर देने को हुई थी। औरत, ये औरत है, औरत और इसकी तकरीम सर आंखों पर, बशर्ते वो असल में औरत हो, ना कि औरत का लेबर लगाकर मफाद परवर बनकर सरे बाजार अपनी इज्जत की बोली लगवाती फिरे। उसने बिना किसी लिहाज के कहा। कितनी अजीब बात है ना अम्मा, आज सबको पता है इसने गलत किया है, आप फिर भी उसकी बात पर यकीन करने पर मुज़िर हैं। और अंजला, उसका सबको यकीन है कि वो अच्छी है, मगर आप महज उसके कहने पर इसके लिए अपने दिल में बदगुमानी पाले हुए हैं। खाला, इन सब की आंखों पर अंजला के प्यार की पट्टी बंधी हुई है, और हो भी क्यों ना, वो इन्हीं का खून है, मगर हम दोनों ही एक दूसरे का आसरा हैं। नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। लारेब ने फौरन बीच में आकर मुदाखलत की। आप एक बार कासिम भाई की बात सुन लें, उन्हें सब मालूम है। औरों की औलाद पर इतना एतमाद करती हैं, एक बार अपनी औलाद की भी सुनकर देख लें। इतना भरोसा तो रखें कि आपकी औलाद किसी की मोहब्बत में आकर एक औरत पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। लारेब जो बोलना शुरू हुई फिर बोलती ही चली गई। खाला, मेरी बात सुने। नौरीन ने आगे आकर तायम्मा को रोकना चाहा, मगर वो नज़रअंदाज करती कमरे से बाहर बढ़ चली गई। कासिम, तुम मेरे कमरे में आओ। उन्होंने जाने से पहले इतना ही कहा, और कासिम अम्मा के हाथ में चावला की चप्पल देखकर सहम गया। वो लारेब का हाथ थामता नौरीन के कमरे से बाहर निकल आया। लैबी, तुम भी साथ चलो। लारेब ने बहुत प्यार से अपना हाथ आज़ाद करवाया। ना, अम्मा ने सिर्फ आपको बुलाया है। तुम मुझे अकेले अम्मा के पास भेज दोगी, ये जानते हुए भी कि इस वक्त अम्मा ने पाँव में चावला की चप्पल पहनी हुई है। लारेब ने तसल्ली से कासिम की बात सुनकर नफ़ी में सर हिला दिया। ये क्या बात हुई? भला जुबान तुमने चलाई, झूठ नौरीन ने बोला, छितर मुझे पढ़ने हैं। कासिम, ताइमा की आवाज़ पर दोनों ही सहमे थे। सुनो, तुम ज़रा डैड का नंबर निकाल के रखो, और जैसे ही मेरी पहली चीख सुनाई दे तुम डैड को कॉल कर देना। अब वही हैं जो मुझे बचा सकते हैं। वो लारेब को प्लान बताता तेज़ तेज़ कदमों से ताइमा के कमरे की जानिब बढ़ गया। अब अगला सीन। वो तकरीबन 12:30 बजे के करीब घर पहुंची थी। फरहीन बेगम लाउंज में ही उसका इंतज़ार कर रही थी। वो भी उनके पास सोफे पर बैठते उनकी झोली में अपना सर रख गई। अब कैसे हैं वो? ठीक लग रहा था। लग रहा था मतलब है नहीं? पता नहीं, शायद हाँ या शायद ना, उसने उलझन आमेज़ अंदाज में कहा। लोगों के चेहरे से आशनाई हो जाना, उनके चेहरों को पढ़ने का गुर आ जाना किसी आजमाइश से कम नहीं है, और अगर फिर ये आशनाई अपने प्यारों के चेहरों से हो जाए तो फिर इम्तिहान पर इम्तिहान होता है। फरहीन बेगम उसके बाल सहला रही थी और अपनी कहती जा रही थी। उसका चेहरा कहता है वो तकलीफ़ में है, मगर उसके अल्फाज उसके चेहरे की नफ़ी करते हैं। आप परेशान नहीं हो, वो संभल जाएंगे, और फिर वैसे भी जिसके साथ मेरी अंजला हो वो टूट नहीं सकता। मैं जानती हूँ मेरी बेटी उसे बिखरने नहीं देगी। अंजला उनकी ज़ोबानी बातों पर खामोशी रही। अंजला, आपने हारिब की झूठी गवाही तो नहीं दी ना? आपने सच बोला था ना? नौरीन ने ही हारिब को ट्रैप किया था? उन्होंने ख्वाब से पूछा। जी मामा। फरहीन बेगम ने उसका माथा चूमा। शुक्र, भाभी भी ना बोलते हुए ज़रा लिहाज नहीं रखती। अंजला ने महसूस किया वो भी तायम्मा की बदुआ से डरी हुई थी। वो उनकी गोद से उठ गई। आप क्यों परेशान होती हैं? देखें, अगर कोई सबसे ज़्यादा बदुआओं का हकदार है तो वो बाबा हैं। अगर बाबा इतना सब कुछ करने के बाद भी यूँ अय्याशी वाली ज़िंदगी जी सकते हैं, फिर हम कम से कम ज़िंदगी गुजारने का तो हक रखते ही होंगे, है ना? अंजला, मुझे आपके लिए बहुत डर लगता है। क्या मैंने आपको यहाँ रोक कर गलती कर दी है? उन्होंने उसके चेहरे को दुख से देखा। जब आप ऐसी बातें करती हैं ना तो कहीं से भी एक मजबूत खातून नहीं लगती।
وہ عموماً ان کو موم کہتی تھی، مگر پھر دل میں کبھی کبھی کچھ سما جاتا تو انہیں انا بھی بول دیا کرتی تھی۔ مضبوط لوگ میرے جیسے تو نہیں ہوتے۔ وہ مایوسی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگیں۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ ایسی باتیں کرتی ہیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ میں ماں کی روح آ گئی ہو۔ اتنا مت سوچا کریں، جو ہوا اسے یوں ہی ہونا لکھا تھا، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ کوئی ماں کتنے بھی ہاتھ پاؤں مار لے، اگر خدا نے اس کی اولاد کا فرعون کے گھر میں پرورش پانا لکھا ہے تو وہیں پرورش پائے گا، وہ اس کو وہاں سے نکال کر نہیں لے جا سکتی۔ تو پھر آپ اپنے اور حارب کے معاملے میں بھی یہ مان لینا یہ سب یوں ہی ہونا لکھا تھا۔ انا، آزمائش کو قسمت کا لکھا مان کر صبر کیا جا سکتا ہے، مگر ظلم پر نہیں، اور نہ ہی ظلم پر صبر آتا ہے۔ دلاسوں سے وقتی طور پر تو آپ کے اندر کی مظلومیت کی چنگاری مدھم پڑ سکتی ہے، مگر یہ کبھی بجھائی نہیں جا سکتی۔ اس کو جب کبھی بھی ہوا ملے گی یہ سلگ اٹھے گی۔ مگر حارب نے تو آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی نا، اس کو بھی اس کے باپ نے مجبور کیا تھا۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا میں راستے میں کھڑے رہ کر اوروں کا راستہ بند نہ کروں۔ مگر میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ اس کی جانب قدم بڑھانے کی بجائے واپسی کی جانب قدم لے لیں۔ انہوں نے حیرت سے انزلہ کو دیکھا، وہ کیسے یہ بھول گئی تھی، وہ اب جذباتیت میں آنا چھوڑ چکی تھی۔ انزلہ، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا آپ اپنے ہر فیصلے میں آزاد ہیں، مگر میں آپ کو اپنی زندگی میں بلا وجہ کی الجھنیں پیدا کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی، سمجھ رہی ہیں آپ؟ اللہ، ایک تو پتہ نہیں اتنی اچھی پیاری بھولی بھالی معصوم سی ماں کے اندر جلالی روح کہاں سے آ جاتی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کے گال پر پیار کیا۔ ابھی آپ کے داماد کے ساتھ نا 2 گھنٹے دماغ کھپا کر آئی ہوں، اور صبح مزید دماغ خراب کروانے کا آثار نظر آ رہے ہیں۔ آپ سو جائیں۔ وہ ان کے پاس سے صوفے پر سے اٹھتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ قاسم سے زیادہ ناراض مت ہوئیے گا، انہوں نے انزلہ کے پیچھے سے آواز لگائی۔ وہ بنا مڑے اوپر کو ہاتھ اٹھا کے اپنے کمرے کی جانب بڑھائے۔ کمرے میں پہنچ کر وہ بنا لائٹ جلائے اپنے بیڈ کے پاس چلی آئی، اور پھر ٹانگیں لٹکائے چھت کی جانب منہ کیے پیچھے کو اپنے بیڈ پر گر گئی۔ اندھیرے میں اوپر کی جانب تکتے چھت پر ان دونوں کے کچھ وقت پہلے کے عکس لہرائے۔ وہ مسکرا دی۔ اسے حارب کا خود کے ساتھ کیے جانے والا مقابلہ یاد آنے لگا۔ جتنی زور سے تم نے اسے ہٹ کیا تھا نا، مجھے تبھی سمجھ جانا چاہیے تھا تم میں ایک باکسر بھی ہو سکتی ہے۔ پنچنگ بیگ پر زور آزمائی کرنے کے دوران اس کی ایک بہترین ہٹ پر حارب نے 27 سے اس سے کہا، کیا کوئی مرد اپنے مقابل آئی کسی عورت کے لیے 27 زیادہ ہو سکتا ہے؟ تھینک یو اتنی زور سے اس جھوٹی کو ہٹ کرنے کے لیے۔ اس نے پنچنگ بیگ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر روکے ایک جانب سے منہ نکالے انزلہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ایک کام کرتے ہیں، اگر مستقبل میں کوئی لڑکی مجھے کچھ کہے گی تو تم ہٹ کر لینا، اور اگر کوئی لڑکا کچھ کہے گا تو میں اسے دھو کر رکھ دوں گا۔ اس نے معاہدہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ آج اس کی باتیں یاد آنے پر لب مسلسل مسکرائے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کوئی اور خوبصورت یاد دماغ پر دستک دیتی۔ اس کے ٹیرس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ انزلہ نے ویسے ہی لیٹے لیٹے سر گھما کر پیچھے دیکھا۔ وہاں کوئی اس کے شیشے کے دروازے پر اپنے ہاتھوں کا حلقہ بنائے دروازے سے منہ ٹیکے اندر جھانک رہا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی بنا کوئی چاپ پیدا کیے واپس سے گردن سیدھی کرتی لیٹ گئی۔ ایک بار پھر اس کے دروازے پر دستک ہوئی، اور ایک بار پھر وہ ڈھیٹ بنی لیٹی رہی۔ انزلہ کی بچی، میں جانتا ہوں تم اندر ہو، میں نے تمہیں خود گھر آتے دیکھا تھا۔ اس کے پر یقین لہجے پر وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، تم کھڑکیوں کے آگے پردے گرا کر نہیں سوتی، اور اگر تم… اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ دروازہ کھولتی باہر آ گئی۔ ٹائم دیکھا ہے، کیا کرنے آئے ہو اس وقت؟ اس نے بھی تو آخر کو اپنی ناراضگی دکھانی ہی تھی۔ پہلے تو کبھی ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ تم نے بھی تو آج سے پہلے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ انزلہ کی باتوں اور سر کو جا گیا۔ اور ویسے بھی اتنی رات ہو گئی ہے، نو ونڈر تمہاری کزن میرے اور تمہارے اوپر کوئی نئی کہانی لکھ دے۔ اتنی ہی رات ہو گئی ہے تو تم اس وقت حارب کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ وہ بھی اس کے سامنے آتا بولا۔ وہی جو بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کرتی ہے، اس نے بھی بنا کسی لحاظ کے کندھے اچکا کر کہہ دیا۔ ہاں، وہی شوہر جس کے لیے تم نے جھوٹی گواہی دی ہے۔ انزلہ کو جواب دینے کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر وہ فوراً سے دوبارہ بول اٹھا۔ اب مجھے پاگل بنانے کی کوشش مت کرنا، مجھے اچھے سے یاد ہے تم نورین کے واپس آنے سے چند سیکنڈ پہلے ہی اٹھ کر گئی تھی۔ جب تمہیں پتہ نہیں تھا تو پھر کیوں دی گواہی؟ قاسم کے ماتھے پر خفگی کی شکنیں پڑیں۔ اور تو اور مجھے بھی اپنے ساتھ لپیٹ لیا۔ اوہ، تو تمہیں اپنے لپیٹے جانے کا افسوس ہے؟ ہاں تو کیوں نہ ہو، اپنے شوہر کو بچانے کے چکروں میں تم مجھے جوتے پڑوانے والی تھی۔ ہاں، اور تم تو جیسے میرے کہنے پر کھا ہی لیتے۔ انزلہ نے اس کی جانب گردن گھماتے ہوئے افسوس سے کہا۔ فضول بحث نہیں کرو، یہ بتاؤ کیوں دی تم نے جھوٹی گواہی؟ یہ بات تم بھی اچھے سے جانتے ہو وہ جھوٹ نہیں تھا، اور ویسے بھی تمہیں کس نے کہا مجھے نہیں پتا تھا؟
ایک بات اور، میں تمہاری طرح اندھی نہیں ہوں. اگر ساری دنیا بھی کہے حارث بد کردار ہے یا اس کی نیت میں کھوٹ ہے تب بھی میں یقین نہیں کروں گی. وہ سر اکڑائے بولی تھی. قاسم نے تھوڑا سا پیچھا ہو کر اس کا جائزہ لیا. ماشاء اللہ، اللہ کی شان. یہ وہی حارث ہے نا جسے پچھلے سالوں میں تم نے کوئی رابطہ نہیں رکھا اور نہ ہی مستقبل میں رکھنا چاہتی ہو. جسے تم جانتے تک نہیں اس کے لیے میدان میں اتر پڑی. واہ، تم نے تو اس سے رابطہ رکھا تھا نا. تم تو اسے جانتے تھے نا. پھر کیا کیا؟ تم جانتے تھے نورین اسے بے تکلف ہو رہی ہے. اگر اس کی نیت خراب ہوتی تو وہ نورین سے ملنے سے پہلے تمہیں بتا کر نہیں چاہتا اور تمہیں اپنے ساتھ چلنے کا نہیں کہتا. وہ تمہاری غیر موجودگی میں اس کے آنے کا ذکر تم سے نہیں کرتا. وہ روانی میں بنا سانس لیے اس کے دفاع میں بولتی چلی گئی. قاسم منہ کھلے اس نئی جگل بندی پر حیران ہوتا چلا گیا. اور جانتے ہو اس نے مجھ سے کیا کہا؟ اس نے کہا وہ جتنا بھی بغیرت ہو جائے اتنا نہیں ہو سکتا کہ اپنے دوست کے ہی گھر میں نقب ڈالے. نقب؟ دوست؟ سالے نے چھپ کر میری بہن سے نکاح کر لیا اور اب کہتا ہے نقب نہیں لگائی. وہ تنفر سے کہہ اٹھا تھا. ہاں، اور غالباً اس نکاح کا تمہیں بتایا بھی خود ہی اس نے تھا. شوق سے نہیں بتایا تھا، مجبوراً اپنی بیوی کے صفائی میں بتانا پڑا. اور نقب تو اس نے لگائی ہے. قاسم، انزلہ تو اس کے جملے پر بگڑ ہی اٹھی. تم مجھے گالی دے رہے ہو یا اسے؟ اس کے سوال پر وہ ذرا دھیما پڑا. میں نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا. اگر تمہارے خیال میں کسی مرد نے غلط حرکت کی ہے اور تم اس کے ساتھ اپنی بہن کا نام منسوب کر رہے ہو تو بتاؤ ذرا، یہ گالی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ انزلہ کی آنکھوں میں افسوس امڑ آیا. وہ خاموش ہو گیا. نقب لگانے میں اور نکاح ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اگر تمہاری بہن کے اس کے نکاح میں ہونے کے اور موقع ملنے کے باوجود بھی اس نے تمہاری بہن کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت نہیں کی تو وہ شریف آدمی ہی ہے. اور نکاح اس نے نہیں، تمہارے پیارے چچا نے پڑھوایا تھا، اپنی محبتوں کے واسطے دے کر، اپنی انا کی پگڑی اونچی رکھنے کے لیے. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہو گیا اور گلے میں کڑواہٹ گھل گئی تھی. یہ آج تم اس کی وکالت کس خوشی میں کر رہی ہو؟ کس خوشی میں اتنی محبتیں جاگ رہی ہیں؟ وہ وہاں آیا تو اسے راضی کرنے تھا لیکن اسے مزید سلکا گیا. زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرو. انزلہ نے تنبیہ کی. انزلہ، بدتمیزی نہیں کرو. وہ اس کے پاس جھولے پر بیٹھ گیا. تم نے حارث پر کیوں ہاتھ اٹھایا؟ اتنی بھی کوئی نازک کلی نہیں ہے وہ. ایک ذرا سا ہاتھ کیا لگا دیا جو تم یوں بگڑی بیٹھی؟ جو بھی ہو، تم نے اسے صرف ہٹ نہیں کیا ہے، تم نے اس کی تذلیل کی ہے. تم نے سب کے سامنے اس پر ہاتھ اٹھا کر اس بات پر مہر ثبت کی ہے کہ وہ گناہ گار تھا. اور جو تکلیف تم نے اسے دی ہے نا، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. قاسم اسے ہونکوں کی طرح بس دیکھتا جا رہا تھا. اچھا نا، غلطی سے غیرت جاگ گئی تھی. اور پھر اماں کی چاولہ کی چپل کا پریشر الگ. تمہیں پتہ بھی ہے وہ واپسی پر ہاتھ اٹھا دیتا تو تمہارا بھرتا بھی نہیں ملنا تھا. آج اسے باکسنگ کرتے دیکھ کر آ رہی ہوں. شکر ہے وہ جو لحاظ کر گیا. اگر ایک دو مکے وہ تمہیں جڑ دیتا تو تمہاری یہ غیرت ناک کے ذریعے نکل آتی اور پھر تائی اماں مجھے نورین کی نہیں تمہاری بددعائیں دے رہی ہوتی. اور تم اپنے شوہر کو مجھے مار لینے دیتی؟ تمہیں بھی تو اسے مارنے دیا ہے نا. قاسم کو اس کا جواب سن کر شوق کے لگ گیا. تم اسے میرے مقابل لا رہی ہو؟ تو کیا تم اپنی اس کزن کو میرے مقابل نہیں لائے؟ انزلہ نے بھرپور وار داغا. اسے حقیقت میں دکھ ہوا تھا. قاسم سب جانتے ہوئے بھی کیسے اس پر ہاتھ اٹھا گیا. وہ دونوں آج تک ایک دوسرے سے منسلک چیزوں کو بھی عزت اور محبت دیتے آئے تھے. یہاں تو پھر سامنے ایک شخص تھا. تم وہ آخری شخص بھی نہیں تھے جس سے میں یہ امید کر سکتی تھی وہ مجھ سے منسلک کسی چیز کو یا مجھ سے منسوب کسی شخص کو ضرر پہنچا سکتا ہے. کیا تم اسے اتنی محبت کرتی ہو؟ بات اس سے محبت کی نہیں ہے، بات اس مان کی ہے جو تم ہمیشہ سے مجھے دیتے آئے ہو. اب اگر یوں اس مان کو ایک دم سے توڑ دو گے تو بہت تکلیف ہوگی. چلو شکر وہ حارث تو بیچ میں سے نکلا، نہیں تو میں اس کے اور نورین کے بیچ میں خواہ پس جاتا. اب وہ میری کزن ہے، اس کو تو نہیں چھوڑ سکتا نا. اس نے پرسکون سے سانس اندر کرنے کے بعد شرارت سے انزلہ سے کہا. وہ جانتا تھا انزلہ کو اس کی معذرت نہیں چاہیے تھی. بہن بھائیوں کے رشتے کی یہی خوبصورتی ہے. یہاں محض غلطیوں کے احساس پر ہی دل صاف ہو جایا کرتے ہیں اور پھر کسی معافی کی ضرورت نہیں رہتی، کسی ماضی کی اہمیت نہیں رہتی. اتنا سمجھانے کے بعد بھی قاسم کی وہی کردار سن کر انزلہ اس کو متاسفانہ نظروں سے دیکھ کر رہ گئی. قاسم، اگر تم نے اپنی اس جھوٹی کزن کی خاطر حارث سے بگاڑی نا تو آئی سویئر وہ ہماری دوستی کا آخری دن ہوگا. اور یاد رکھنا، تم نے جو آج اس پر ہاتھ اٹھایا ہے نا، میں اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی.
अंजला कदरे अटल अंदाज में कहती उसे हैरान छोड़ती अपने कमरे की जानिब आ गई। रूम के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर कासिम को देखा। वो मरे मरे कदमों से अपने टेरिस की जानिब जा रहा था। उसे दुख हुआ था। नाराज़गी का इजहार करने के चक्कर में वो उसे कुछ ज़्यादा ही बोल आई थी। वो अपने कमरे के दरवाजे से भागती हुई उसके पीछे आई और उसके कंधों पर कुछ इस अंदाज से हाथ धर दिए जैसे वो दोनों बचपन के लंगोटिया यार हों, उनका सिग्नेचर स्टाइल। मैं उसे तुम्हें हिट करने कैसे दे सकती हूँ? तुम तो मेरे भाई हो। अंजला की बात पर कासिम ने गर्दन घुमाकर उसे देखते हुए अंदाज़ा लगाना चाहा, आया वो सच भी कह रही है या नहीं। वो सच कह रही थी। वो मुस्कुराते हुए अपनी फॉर्म में वापस आ गया। मैं तो समझा था अब हमारी दोस्ती गई। अंजला पीछे को हुई। वो तो बेटा गई। अगर तुमने हारिब के साथ ये अपने मसाइल हल नहीं किए ना तो दोस्ती तो गई। दो टोक अंदाज में कहती अपने कमरे की जानिब बढ़ाई। तुम दोनों मियाँ बीवी हो ही बदतमीज़। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि मोहल्ले वालों को भी पता चल जाए। तुम्हारी शान के कसीदे भी मैंने सुन रखे हैं। उसने भी स्लाइडिंग डोर में से मुंह निकाले कहा था।